वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। कैसे हैं आप लोग? और हम हफ्ते के जो है मिड में पहुंच चुके हैं। आज बुध का दिन है और 2 दिन गुजर चुके हैं और अगले 2 दिन जो है इस बुध के बाद जो है वो देखेंगे और डिसाइड करेंगे। लेकिन जो कल का दिन था उसके साथ साथ बहुत सारी अपडेट्स के साथ आज शाहजेब पूरी दुनिया में वर्ल्ड ईगो डे मनाया जाता है। और मैं अगर वर्ल्ड ईगो डे को एकदम से जहन में आया तो सिचुएशन जो पॉलिटिकल है ना उसमें कहीं कोई किसी के ऊपर जो है वो ईगोइस्टिक, सबकी ईगो का मसला है। घर में देखो तो ईगो का मसला है, पॉलिटिकल देखो तो ईगो का मसला है, प्रोफेशनल देखो तो ईगो का मसला है। मतलब इंसान का कुछ नहीं है तो अपने अंदर भी ईगो का मसला है। और आप क्योंकि पॉलिटिकल बातें कर ही रही हैं तो हम ये बता भी देते हैं कि जो लंदन है वो अब पाकिस्तान की सियासत का मरकज बना हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने 10 रुकनी वफ्द के साथ जो है वो लंदन चले गए हैं, क्योंकि उनके जो भाई हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातें होनी है, बहुत सारी गुफ्तगू होनी है, मुल्क की सियासत पर भी, दरपेश सियासी मसाइल पर भी, और जो इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं उससे निमटने के लिए भी। और जो वफ्द है उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एक तरफ देखिए दोनों तरफ के लोग होते हैं। हमारा काम शाहजेब का और मेरा सब ये है कि आपकी तरफ जो है हम बात और ख़बर दोनों पहुँचाएं, नज़रिया भी पहुँचाएं। सब अपने 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 पार्टीज को फेवर कर रहे होते हैं। लेकिन ये सवाल उठाया गया कि जी ये जो हुकूमती वफद है ये वक्त जा रहा है हमारे टैक्सेस के पैसों से, अवाम के पैसों से, जिस पर मरियम औरंगजेब ने बड़ा क्लियर कर दिया जी कि हमारा पर्सनल ट्रिप है, हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे जा रहे हैं और हमें अपनी पार्टी में किस तरह हमें आगे क्या मंशूर रखना है वो जो है वो लाएमल तय करने जा रहे हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट विजिट नहीं है, उन्होंने बड़ा क्लियर और इसमें तमाम लोग शामिल हैं वफ़द में। राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ लंदन रवाना हुए हैं। साथ में आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो लंदन आमद पर PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी है और कहा यह कि PTI कारकुन हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल मुजाहरा करेंगे। और ऑब्वियसली इसके हवाले से ये भी है कि नून लीगी कारकुन के साथ मुतहर्रिक के अलावा मुजाहरों के दौरान झड़पों का भी खदशा है। सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि हर तरह का एहतजाज भी किया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, लेकिन पुरअमन होना चाहिए, पढ़ा लिखा अंदाज में होना चाहिए। कि हमने पहले भी शाहजेब आपको याद होगा हम लोगों ने पहले भी बात रेज की थी कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती थी तहरीक ज़ातियात पे उतराते हैं ना किसी के, वो बात गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फिर काबिल जो है वो कदर करार दे दिया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, सहाफ़ी जो है वो सवालात भी बहुत करते, तो सहाफ़ी ने अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से पूछा कि जी क्या इमरान खान के इल्ज़ामात से पाक अमरीका ताल्लुकात पर दरार जो है वो पड़ी है? तो तर्जुमान ने जो है नेड प्राइस ने बोले प्रोपेगेंडा, झूठ को ताल्लुकात की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में जो वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन है उनकी भी नए पाकिस्तानी वजीर खारजा से बात हुई है, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बातचीत हुई है और उसमें अफगान इस्तेहकाम और दहशतगर्दी से निपटने पर खास तौर पर खुसूसी गुफ्तगू की गई है। और दोनों वज़ीर खारजा ने अमेरिका और पाकिस्तान के पुरअज़म ताउन पर जोर दिया है। लेकिन खैर ये तो वो बातें हो गई, तमाम खबरें जो कि टॉप स्टोरीज हैं, लेकिन टॉप स्टोरीज कुछ और भी हैं। और वो मसाइल हैं महंगाई के, वो मसाइल हैं बिजली के, वो मसाइल हैं आटा, चीनी और इन तमाम चीज़ों के जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा बिजली की लोड शेडिंग का, क्योंकि अब हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं माशाल्लाह। हम सबके घरों में लोड शेडिंग हो रही है। किसी के घर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पर लोड शेडिंग की जा रही है। कल रात को तो कराची के मेजॉरिटी बड़े एरियाज में, जिसमें गुलशन है और PCHS है या कारसाज है या कोरंगी है, औरंगी है, इनमें तो बाकायदा 6-6, 5-5, 8-8 घंटे तक की लोड शेडिंग हुई है। बिल्कुल ऐसा है। ये खबर भी है, गैर आलानिया, कोई भी मैसेजेस नहीं, कोई अपडेट। डिड यू रिसीव एनी मैसेजेस? मुझे मैसेज नहीं मिले, लोड शेडिंग जरूर मिली। लोड शेडिंग मिली। और जो शॉर्टफॉल है वो 4000 मेगावाट तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग बढ़ने लगी है मुल्क भर में। कोयटा में 8 घंटे तक बिजली बंद होने लगी है। साथ में मुल्क के दीगर शहरों की अगर बात करें तो वहां पर भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है। बड़ी आम सी बात है, हर जगह पर तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और साथ में ज़राए ये बता रहे हैं कि बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी की मुकम्मल बहाली भी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो मज़ीद बढ़ने वाली है। यानी कि बिजली पैदा करने वाले जो चीनी कंपनियां हैं वो भी बिजली घर बंद करने का इशारा दे रही हैं, जो कि बड़ा अलार्मिंग है।
اور یہ الارمنگ سچویشن ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کا جو شارٹ فال ایک تو آلریڈی 4000 میگا واٹ کا ہے، اس کے بعد پھر بجلی گھر بھی بند ہو جائیں گے، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے اور پھر لوڈ شیڈنگ مزید بڑھ جائے گی. اور پھر اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ جو مزید پھر اس کا سیکنڈ آپ کا جو آپشن ہوگا، آپ جو ہے وہ سولر کی طرف جائیں گے یا آپ یو پی ایس کی طرف جائیں گے یا آپ جنریٹرز کی طرف جائیں گے، ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر کنزیومر جو ہے وہ یہ سوچے گا یار پھر کہ میں گرمی میں ہی بیٹھا رہوں اور سب سے بڑا پرابلم چھوٹا جو طبقہ ہے نا، جو اپنی دکانیں چلاتے ہیں، جو اپنا بزنس چلاتے ہیں، ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، خاص طور پر کام کرنا. ان کے جنریٹر کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، پہلی مہنگائی ہے، پھر جنریٹر کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، تو یہ بڑی پرابلم بڑھ جاتی ہے. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں جو 57 پیسے فی یونٹ کی اضافی منظوری دے دی. مطلب اتنا بجلی آ نہیں رہی اور مہنگی بھی کی جا رہی ہے. یہ اس کا کیوں ہے؟ وائی کیوں اب مزید اضافہ کر دیا؟ یہ اب ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کہا جا رہا ہے اس کو کہ یہ تقریباً جو ہے 57 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کا جو اطلاق ہے وہ کے الیکٹرک کے علاوہ ملک بھر کے جتنے بھی بجلی صارفین ہیں ان پر یہ ہوگا. اور ساتھ میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صارفین سے بجلی چوری اور لاسز کے چارجز بھی وصول کیے جائیں گے، یعنی کہ چوری کوئی کرے گا لیکن جو چارجز ہیں وہ سب سے وصول کیے. بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ٹھیک ہے نا، کرے کوئی بھرے کوئی. مطلب جو چوری کرتے ہیں اور ان کا جو جتنا بھی خمیازہ ہوگا وہ بقیہ عوام جو ٹیکس بھی دیتی ہے اپنے تنخواہوں کے، اور ہم ٹیکس پیئر بھی ہیں، ہمارے سب کچھ ہے لیگل، اور اس سے مایا صارفین پر 3 ماہ میں 14 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. کر لو گل، ہو گئی بات. پھر چلیں خیر، اب ایک اور قلت کی بات کریں، یہاں بجلی کی قلت کی بات کر رہے ہیں شاہزیب. اب سندھ بھر میں جس طرح پانی کی قلت کے اوپر جو بارہا جو ہے بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کہ سندھ بھر میں جو ہے شدید قلت سے نہریں خشک ہو گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں فوٹیجز تو دیکھ کر دل جلتا ہے کہ یا اللہ، جہاں پر پانی اتنا جو ہے وہ روانی سے بہا کرتا تھا، وہاں پر اب جو ہے وہ جگہ جگہ پانی کھڑا ہو چکا ہے اور پانی سوکھ گیا ہے. جناب ہم جو مکی، سورج مکھی اور دیگر فصلیں جو ہیں وہ سوکھنے لگی ہیں. کل مینگو کی بھی آئے تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ جناب گرمی کی وجہ سے پانی کی قلت ہے. اوف 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 اللہ سیریسلی. اور ساتھ میں دیکھیں اب جو صوبائی حکومت انہوں نے پانی کی کمی کے باعث جو چاول کی فصل ہے اس کو کاشت کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ روڑی کینال، گھوٹ کی فیڈر، نارا کینال، خیرپور ویسٹ اور ایسٹ فیڈرز پر چاول کی فصل لگانے پر پابندی ہوگی، کیونکہ چاول کی فصل میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے. خشک سالی کا شکار چولستان کے باسیوں کے لیے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی مزید سنگین ہو گیا ہے. جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، جو شہری ہیں وہ بھی سندھ کے باسی جو ہیں ان علاقوں کے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. یعنی کہ بڑا وہ ہو گیا ہوگا نا، بہت ہی پریشس ہو گیا ہوگا صاف پانی ملنا. بالکل، صاف پانی کا حصول بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اب تو یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری جانب اگر کراچی کی بات کر لیں تو کراچی میں پینے کے پانی کا مسئلہ بھی ابھی وہیں کا وہیں برقرار ہے، اور کراچی میں شہریوں کے لیے پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا ہے. لوگوں کو پانی نہیں مل پا رہا، صاف پانی پینے کا نہیں مل پا رہا. اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آج پروگرام میں. بالکل ٹھیک. افغانستان میں سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے بھی بات کریں تو امدادی سامان کی دوسری جو کھیپ ہے وہ بھیج دی گئی ہے. این ڈی ایم نے C-130 کے ذریعے آٹا، چاول، چینی اور ٹینٹ پر مشتمل سامان مزار شریف کے لیے جو ہے وہ بھیجا ہے، اور ساتھ ساتھ امدادی سامان کی پہلی کھیپ 7 مئی کو بھیجی گئی تھی. تو وہاں پہ اللہ کرے حالات بہتر ہو جائیں. پینے کے پانی کی جو ہے وہ شدید قلت ہو گئی ہے، شہروں کے لیے پانی حصول انتہائی مشکل ہو گیا. ذرا جانتے ہیں ہمارے نمائندہ 92 نیوز شراز احمد صاحب سے. شراز بھائی پلیز بتائیں کیا سیناریو ہے، اپڈیٹ تو دیں ذرا پانی کے حوالے سے کراچی میں اور سندھ میں. جی بالکل، شہر قائد میں پانی کا بحران شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں پانی کی قلت کا جو سامنا ہے وہ شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اس حوالے سے کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کئی ہفتوں سے جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہے. علاقوں کی اگر بات کی جائے تو شہر بھر کے تمام تر علاقے، جس میں گلشن حدید، گلشن معمار، اس کے علاوہ سہراب گوٹ، ملیر، شاہ فیصل کالونی، ڈگ روڈ، اس کے علاوہ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی اور گارڈن کے مختلف علاقوں میں جو ہے پانی کی فراہمی شدید متاثر ہو رہی ہے. شہریوں کے مطابق 15-15 20-20 دن بعد جو ہے وہ ایک بار چند گھنٹوں کے لیے پانی کی جو فراہمی ہے وہ بحال کی جاتی ہے، جس سے ان کی ضروریات جو زندگی ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے انہیں مہنگے داموں ٹینکرز جو ہیں وہ خریدنا پڑ رہے ہیں. 5 سے 6 ہزار روپے کا جو ٹینکر ہے وہ آن کال مہیا
مہیا کر دیا جاتا ہے لیکن لائنوں میں پانی دستیاب نہیں ہے، اور اسی حوالے سے شہریوں کی جانب سے کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب واٹر بورڈ حکام کا موقف ہے کہ دریا سندھ میں پانی کی جو سطح ہے اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور شہر کو ملنے والا پانی جو ہے اس میں تقریباً 0.5% جو کمی ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ لائن لاسز کی وجہ سے اور پانی چوری کی وجہ سے بھی جو شہر کو فراہمی آب ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ویری شاکنگ سینیریو، ہمیں اللہ کرے بہتر حالات تھوڑے سے اور پیدا ہو، کیونکہ اسی معاملے پہ اگر ہم کسی اور سے بھی ہم کسی بالکل گورنمنٹ لیول پہ بھی سے بات کریں، بالکل کراچی میں جو آواز بلند کرتے رہے ہیں، کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن سر کراچی والے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں۔ کراچی میں بچپن سے ہم خیر ویسے تو دیکھتے آ رہے ہیں یہ پانی کا مسئلہ ہے، لیکن اب وہ پانی کا مسئلہ اتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو پینے کا صاف پانی ہے، یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گیا کراچی والوں کا۔ کیا وجہ ہے سر اس کی، یہ پرابلم سالو کیوں نہیں ہو پاتی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پانی کا مسئلہ اس لیے بڑا مسئلہ ہے کہ 17 سال میں پانی کا کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں کیا گیا، اور نعمت اللہ خان صاحب نے آخری پانی کا پروجیکٹ کیتھری مکمل کیا تھا 100 ملین گیلن کا پانی۔ اس کے بعد سے 17 سال میں تمام پارٹیوں کی حکومت آئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی صوبے میں تو براہ راست 14 سال سے اور 5 سال وفاق میں بھی رہی، نون لیگ 5 سال وفاق میں رہی، ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے، ابھی بھی چوراہے پہ بیٹھے تھے، بولی لگ گئی، دوبارہ حکومت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آپ، پی ٹی آئی 3.5 سال گزار دیے، ان کسی بھی پارٹی نے کراچی کے پانی کا مسئلہ ریزالو نہیں کیا، اور K4 منصوبہ جسے اب تک 650 ملین گیلن پانی کراچی کو مل جانا چاہیے تھا، وہ ابھی بھی پینڈنگ میں ہے، بلکہ پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ کہا کہ ہم بنائیں گے، وفاق نے کہا، اور پیکیج کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ یعنی 650 ملین گیلن پانی دیں گے۔ لیکن جب عمران خان یہاں اعلان کر کے گئے تو جب واپس پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنی کمیٹی میں 260 ملین گیلن کا پانی کا کہا کہ ہم نے اب اس کو ریڈیوس کر دیا ہے۔ دیکھیں، کراچی کے ساتھ دھوکہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں جو پانی کا پروجیکٹ ہے یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، اور اگلے 1-1.5 سال میں کم از کم پانی کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن اس وقت جو بحران ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے سے پانی نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ ٹینکر مافیا کا راج ہے اور بڑے بڑے لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ اور آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر نلکے میں پانی نہیں آتا تو ٹینکر میں پانی کیسے آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو پانی اویلیبل ہے وہ بھی پورا نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پر انڈسٹریل ایریا میں پیرالل لائنیں چل رہی ہیں، انڈسٹریز کو پانی الگ سے آپ دیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ سسٹم بنائیں، ان کو جو ہے وہ ریسائکلنگ کے یونٹ لگائیں انڈسٹریل ایریا میں، اور بہت بڑا پانی جو ہے اس سے ریکور ہو سکتا ہے۔ بہت ساری انڈسٹریز اپنے طور پر اس کام کو کر رہی ہیں، 70 to 80% پانی وہ ریکور کر رہی ہیں، ریسائکلنگ کر رہی ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ جو ای ٹی پی لگنے تھے وہ نہیں لگے، جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے، تو ریسائکلنگ کیا ہوگا؟ پھر اسی طرح سے جو مسئلہ ہے لائن لاسز کا، وہ بھی ہے کہ جب بجلی اور پانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ الیکٹرک پوری ایک مافیا بن چکی ہے، کہ الیکٹرک اپنی مرضی سے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، پمپنگ اسٹیشن پمپ نہیں کر رہا ہے، پمپنگ اسٹیشنز خراب ہیں، پورا عملے میں کرپشن اور لوٹ مار KWSB میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی، آپ نے بالکل درست کہا، ایک ہی آواز ہے، کوئی اور تو بات کرتا ہی نہیں ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے سیاسی افراتفری سے، سب نیشنل لیول کے اوپر ہیرو بننا چاہتے ہیں، کراچی سے ووٹ لیتے ہیں، کراچی کو پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں۔ جی، جو ڈویژننگ ہے اس کو جو ہے بیلنس طریقے سے نہیں رکھا گیا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا ایکولی نہیں کیا گیا ڈسٹریبیوٹ۔ دیکھیں اگر جو پانی اویلیبل ہے، دیکھیں 3-4 سطح ہیں نا، ایک تو یہ کہ K4 منصوبہ بننا چاہیے اور وہ پورا 650 ملین گیلن بننا چاہیے، کوئی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ریزن یہ کہتے ہیں پیچھے سے پانی کی سینکشن نہیں ہے۔ بھائی، دریائے سندھ کا 1% پانی مزید ریکوائرڈ ہے کراچی کو۔ کراچی جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جو 42% ٹیکس دیتا ہے، پورے ملک کی معیشت چلاتا ہے، یہ جتنی میٹرو ویٹرو چلتی ہیں اس میں کراچی کا حصہ ہے۔ لیکن کراچی کے لیے پانی 1% اضافہ نہ پی ٹی آئی نے کرنا چاہتی ہے، نہ جو پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے، اور نہ نون لیگ کرنا چاہتی ہے۔ اگر کرنا چاہتے ہوتے تو پچھلی حکومت میں اگر اتنا ہی درد تھا، 14 سیٹیں لی تھیں، تو یہ کر دیتے نا۔ 1% پانی کا اضافہ کرنا تھا، وہ نہیں کیا اور پانی میں کٹوتی کر دی۔ نون لیگ نے بھی یہی کام کیا، اور اسی طرح تو کراچی کے لیے تو سب ایک جیسے ہیں۔ کراچی والوں کو تو اپنا مقدمہ لڑنا بھی پڑے گا، اور ان سب لوگوں کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ جس کے پیچھے ہم دیوانے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کرتے کیا ہیں، پیکیجز کے اعلان کے علاوہ کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آر او پلانٹ لگ سکتے ہیں ہنگامی بنیادوں کے اوپر. 6 مہینے سے 1 سال میں مختلف آبادیوں کے اندر آر او پلانٹ لگیں, سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے کا پروجیکٹ بنائیں. دنیا بھر میں سمندر کا پانی استعمال ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جس ریٹ میں اس وقت DHA کے لوگ میٹھا پانی خرید رہے ہیں, اس سے آدھے سے بھی کم ریٹ کے اندر ان کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کیا جا سکتا ہے, وہ خوشی خوشی وصول کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ ہی کوئی نہ بنائیں, آپ کراچی کی طرف پلٹ کے ہی نہ دیکھیں. 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر, آپ مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے پانی کا کوئی ایک کام کیا ہو. ایک کام نہیں کیا اور 25 ارب روپے ضائع کر دیے. پانی یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں نعیم صاحب کہاں جا رہا ہے بیچ میں سے؟ پھر بھی اگر دریائے سندھ خالی ہے, خشک ہے, تو کہاں جا رہا ہے پانی؟ نہیں دیکھیں سیدھی بات ہے, یہ سب بیکار باتیں ہیں. کراچی کے پانی کی ضرورت ہی کتنی ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اریگیشن کا پانی تو ہے نہیں. اریگیشن کے پانی میں پانی چاہیے ہوتا ہے بہت بڑا. ہمارا تو 1% کوٹا اس وقت ہے ایگزسٹنگ, وہ بھی ہم پورا یوٹیلائز نہیں کر رہے, اور 1% ہمیں مزید چاہیے. تو ہمارے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. پانی جو کراچی کا پورا ہے وہ پورے دریائے سندھ کا 1-2% ہے. اکثر ادوار میں سنتے آئے کہ سندھ کو اس کے حق کا پانی نہیں دیا جا رہا, لیکن جو ممبر ہیں ارسا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو پانی نہیں مل پا رہا, بلکہ اس کے حصے کا بھی سندھ کو تقریباً 32% پانی دے دیا جاتا ہے. اس کے باوجود یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ بیکار بات ہے. یہ بتائیں نا کہ پنجاب کے کتنے % پانی ہمیں مل رہا ہے. دیکھیں ارسا میں 1991 میں 1% طے ہے, ہم کہتے ہیں اس کو فالو کیا جائے, اور اس میں جو لیکیجز ہوتی ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک تو یہ کہ سندھ کے حصے میں پانی کم آیا, دوسرا جو سندھ کے اندر پانی آیا اس میں سے کس نے جو ہے وہ اپنے زمینوں کے اندر پانی گھسا دیا, اور جو نیچرل فلو ہے اور جو تقسیم خود سندھ کے اندر ہے وہ کس کو مل رہی ہے. اگر کراچی میں کنجر جھیل سے پانی لیتے ہیں نا ہم, تو کنجر جھیل میں پانی کیوں نہیں اویلیبل ہے, اس کی رسپانسبلٹی تو صوبہ سندھ بتائے گا نا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ بتائے گا, یا جو پورا وفاق کی سطح پر یہ پورا نظام چیک کیا جاتا ہے وہ بتائے گا. تو پانی کی تقسیم کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے اس کیس میں, کراچی کے کیس میں. میں پھر واضح کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں جو پانی کی سپلائی ہے اس میں کراچی کی ڈیمانڈ صرف 1 ہے. چلے مان لیتے ہیں تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر میں جس طرح پہلے بھی میں دہراؤں گی اپنے سوال, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. اب اگر دریائے سندھ میں وہ پانی آتا ہے اور جو نہیں آ پا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ پانی کہاں جا رہا ہے جو گلیشیئر سے پگھل کر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ انگریزوں کے بنایا ہوا نہری نظام ہے, اور پاکستان کا نہری نظام بہت بہترین نظام ہے, لیکن ڈیولپمنٹ تو کرنی پڑے گی نا. وہ جو ڈیم فنڈ کے پیسے ہوتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ چیف منسٹر وہ کہاں چلے گئے, چیف جسٹس صاحب تو بتائیں نا وہ بھاشا ڈیم اب کہاں تک پہنچا ہے. کالا باغ ڈیم پہ صرف سیاست کرتے ہیں, کام کوئی نہیں کرتا ہے. جب تقسیم کرنا ہو قوم کو تو کالا باغ ڈیم کا نام لے دیں گے. بھائی بھاشا ڈیم بنائیے, جگہ جگہ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں, آپ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں, سستی بجلی, جو اتنی مہنگے رینٹل پاور کے انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اس کے بجائے سستی بجلی مل سکتی ہے ہمیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ول چاہیے نا, سیاست بازی سے فرصت ملے. زندہ باد مرد آباد ملک ہی گرو کرے گا نا. ول نہیں ہے نہ, ول نہیں ہے. اور جن کے یہ غلام ہیں نا IMF کے اور ہر ایک کے, اقتدار سے نکلنے کے بعد نعرے سب لگاتے ہیں, لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اسی کی چوکٹ پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, انہی سے کشکول لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس لیے کہ ول نہیں ہوتی, قوم کو ساتھ لے کر کھڑے نہیں ہوتے. جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے وہ قوم کے اوپر لگتا نہیں ہے. چینی مافیا, آٹا مافیا, یہ سب دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں, کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس لیے ول بھی نہیں ہے, کرپٹ لوگ ہیں. ایک کرپٹ طبقہ ہے جو ہر پارٹی کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ الیکٹیبل کی صورت میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں, لیکن ساری پارٹیوں کے اندر یہ مافیا موجود ہے جو IMF سے ڈیل کرتا ہے, کک بیک لیتا ہے. چونکہ وزیر خزانہ وہی ہوتے ہیں, چاہے PTI ہو, چاہے قاف لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, وہ بیوروکریسی بھی وہی ہے, وزارت خزانہ بھی وہی ہے, IMF کے نمائندے ہی IMF سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں بنیادی پروجیکٹ نہیں کرنے دیتے, اس لیے ہمیں ڈیولپ نہیں ہونے دیتے, اپنا باج گزار بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ آزادی ایسے نہیں ملے گی نعرے لگانے سے, جب اقتدار میں لوگ آئیں آزادی کے لیے سچویشن حافظ صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کا مسئلہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ایگریکلچر ہمارا لینڈ اگر اس کی بات کی جائے تو فصلیں سوکھ رہی ہیں, چاول کی کاشتکاری پر پابندیاں لگ رہی ہیں, اور یہ سب کچھ ہوگا تو الٹیمیٹلی کھانے کو جب کچھ نہیں ملے گا تو یہ سارا پانی
جو پرابلم ہے پانی کا وہ یہیں آ کے رکے گا کہ بھائی جب کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ پانی کی فراہمی نہیں ہو پا رہی. اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے. حافظ نعیم لیکن الرحمان ساتھ ساتھ وہ چیز انہیں بڑی کلیئر بول رہے ہیں کہ ول نظر نہیں آ رہی, ول نظر نہیں آ رہی. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ول کیوں نہیں ہے زمین کو لے کے, ملک کو لے کر, اپنے ہم وطنوں کو لے کر. ہمارا ایک مسئلہ ہے اور اس کو ہم اب بالکل سر پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے. تو اس کے لیے واقعی میں اگر ول اب نہیں ہے تو پھر تو عجیب سی سیناریو ہو جائے گا. پھر تو میں تو یہ سمجھتی ہوں. خیر, بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے کچھ سوالات کے جوابات دیے. ہو سکتا ہے اس سے کچھ بہتر حالات پیدا ہو, دعائی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. سب سے پہلے پاکستان میں شاہ زیب اور مایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار. بٹ یا آئی مین کیوں نہیں ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. شاہ زیب مجھے کچھ بتا رہے تھے بریک میں اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں کہ کیا مجھے بتا رہے تھے. ہم انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یعنی کہ آئی پی پیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اندھیرے میں ڈوبنے والا ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہ ہو, نہ ہم ایسا چاہتے ہیں. لیکن کیا وجوہات ہیں, کیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے والا ہے, کیا لوڈ شیڈنگ اس حد تک بڑھ جائے گی کہ اوور آل ملک بھر میں واقعی اس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہوگی کہ ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا. کیونکہ ملک میں جو کام کرنے والی 2 درجن سے زائد چینی فرمز ہیں, انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے. سی پیک منصوبے کے تحت بجلی پاور پروڈیوسرز آئی پی پیز نے 3 خرب کے واجبات کی پیشگی ادائیگی نہ کرنے پر امامہ اپنے بجلی گھر بند کرنے کا اشارہ دیا ہے. ایک طرف تو یہ خبر ہے جو شاہ زیب صاحب بتائیں, تو دوسری طرف ملک بھر میں بجلی کا چارٹ فال 4000 میگا واٹ, جیسا شاہ زیب نے شروع میں بھی بتایا تھا, تک پہنچ چکا ہے. بجلی گھروں کو ایل این جی اور جو ہے وہ فرنس آئل کی جو ہے مطلوبہ فراہمی مکمل جو ہے وہ بحال نہ ہو سکی. یعنی کہ اگر آپ نے یہ کہا شاہ زیب کے اندھیرے میں ڈوبنے والا ہے, تو یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آ گیا ہے. لیکن یہ ہمیں خوف آ رہا ہے, یہ خوف باقی کسی کو کیوں نہیں آ رہا, وہ اللہ کا اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے, اور کیوں کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی. اس بحران سے پاکستان کو کیسے اب نکالا جائے گا, کب یہ ان بجلی گھروں کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور یہ فرنس آئل کا معاملہ حل کیا جائے گا, تاکہ ان تمام مسائل حل کر کے جو یہ الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے, اس صورتحال کو بہتر کیا جا سکے, ملک کو اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بچایا جا سکے. لیکن اس پر سب سے پہلے ہم اپڈیٹ حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے جو نمائندہ 92 نیوز کے رانا طارق, وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد اس پہ تفصیلی بات کریں گے. جی بالکل, اس وقت ملک میں بجلی کا بحران جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے. سب سے چیپ سورس ہے الیکٹریسٹی کا وہ ہے ہائیڈل پاور. ہائیڈل جنریشن جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. اس وقت ملک بھر میں اس وقت 7000 میگا واٹ کے قریب جو ہے وہ اس وقت شارٹ فال چل رہا ہے. کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن تقریباً 7000 میگا واٹ کے قریب اس وقت ملک میں شارٹ فال ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائنیز کمپنی جو 12 آئی پی پی پاکستان میں سی پیک کے تحت جو ہیں وہ لگائے گئے تھے, انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے 3 خرب روپیہ حکومت سے مانگ لیا ہے اپنے واجبات کی ادائیگی کے مد میں. انہوں نے اعتراضات کیے ہیں حکومت سے کہ ہمارے جو واجبات ہیں وہ ادا کر دیے جائیں. اگر یہ واجبات ادا نہ کیے گئے تو ہم اپنے پاور پلانٹ جو ہیں وہ بند کر دیں گے. تاہم ان حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جانب سے یہ چائنیز کمپنیوں کو جو میٹنگ میں جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم آپ کے تمام واجبات جو ہیں وہ ادا کریں گے اور تمام ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کیا چینی جو آئی پی پیز ہیں ان سے بجلی کی پیداوار جو اگر وہ وڈرا کرتے ہیں, وہ بند کرتے ہیں پاور پلانٹ, تو کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ ان پاور پلانٹ کے بند ہونے سے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو پاور انرجی کی جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ 36000 میگا واٹ کے قریب ہے. اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ 25000 میگا واٹ کے قریب ہے اور 18000 میگا واٹ کے قریب جو ہے وہ بجلی پیدا کی جا رہی ہے ملک میں. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چینی آئی پی پیز نے جو ہے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں. انہوں نے کافی سارے مطالبات ہیں, ان کی ٹیکسز کے معاملات ہیں, ان کے دیگر معاملات ہیں, ویزا ایشوز کے معاملات ہیں, جو ان کی کمپنیز کے ایگزیکٹو ہیں, ان کی آمد رفت کے حوالے سے اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں, وہ بھی انہوں نے احسن اقبال سے میٹنگ میں جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. جی
ویری الارمنگ. ٹھیک ہے رانا طارق ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور جس طریقے سے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں یعنی کہ چینی جو کمپنیز ہیں وہ اس طریقے سے اپنے بجلی گھر بند کر دیں گی تو اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی. لیکن اس معاملے کو ہمیں سمجھنا ہے اور جاننا بھی ہے، تو اس پر ایکسپرٹ کی رائے بہت ضروری ہے. انرجی ایکسپرٹ ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. ارشد صاحب یہاں پر آئی پی پیز کا انتباہ کہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ چینی بجلی گھر بند کر دیے جاتے ہیں، کہا تو جا رہا ہے کہ آپ کے تمام واجبات کلیئر کیے جائیں گے، لیکن اگر یہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی کیا صورتحال ہو جائے گی؟ کیا واقعی پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا؟ جی دیکھیے، بات اس طرح ہے کہ جیسے آپ کے رپورٹر نے بھی کہا کہ پاکستان میں انسٹال کیپیسٹی تقریباً اس وقت 36,000 میگا واٹ ہے. اگر اس میں کے الیکٹرک کی بھی شامل کریں تو بن جاتا ہے تقریباً 40 یا 41,000 میگا واٹ ہو جاتا ہے. بڑے ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے یا اس سے پچھلی تھی ایک فیول مینجمنٹ نہیں کر سکے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو انرجی مکس تھا وہ ایک تبدیل ہو گیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ 65 to 70% جو ہے وہ ہے تھرمل کے لیے جی فیول چاہیے. اب چائنیز نے جو آئے تھے تو چائنیز نے 3 بڑے پلانٹ لگائے تھے، ایک بن قاسم کول، ایک ہپکو اور ایک سائیوال. یہ ہمارے بیس روڈ تھے، 1320 میگا واٹ کا ایچ اس کی کیپیسٹی تھی. لیکن اس کے لیے جو کول تھا وہ جی دیکھیے باہر سے آتا ہے، یا ساؤتھ افریقہ سے، آسٹریلیا سے، یا انڈونیشیا سے. ہم اس کا فیول اس کا بھی بندوبست نہیں کر سکے. سچی بات تو ایک تو یہ بھی ہے. دوسرا جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ ایل این جی جو پاور پلانٹ تھے اس کا تو تقریباً 2 سال ہے جی کبھی ٹینڈر ہوئے ہیں کبھی کینسل ہو گئے، یہ بات ہو گئی ہے. اور پھر جو فرنس آئل. لیکن ایک بات بڑی ایک افسوسناک ہے اور جس کے متعلق شاید میرے خیال میں نے کچھ 6 ماہ پہلے ایک لیٹر بھی لکھا تھا پرائم منسٹر کو کہ دیکھیں ہمارا یہ جو سرکول ڈیٹ ہے، اصل ایشو یہ ہے، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2600 ارب ہو گیا خالی اسی آئی پی پیز کے ریفرنس سے. اب چائنیز میرے خیال میں بالکل ٹھیک بات کر رہے، ان کو پیسے نہیں مل رہے اور انہوں نے وہی کام کیا جو اکثر اس سے پہلے پاکستانی آئی پی پیز کرتے تھے. اور میرے خیال میں ہر وہ آئی پی پی جس کے پیسے دینے ہیں اور یہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اس کی ڈیمانڈ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں. اب پاکستان میں ایک جو بڑا پرابلم ہے کہ لائن لاسز علیحدہ ہے. لائن لاسز تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20% ہے، ریکوری بھی بڑی کم آ رہی ہے. تو پھر دوسری بات یہ کہ بجلی مہنگی بھی بہت ہے. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ کرتی ہیں کہ جتنی بجلی وہ بناتے ہیں اتنے پیسے ان کو ہم دے نہیں پاتے. یہ ڈفرنس پائل اپ ہوتا گیا اور اب تقریباً 2600 ارب وہ ہو گیا. پھر ایون آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے گیس میں بھی پیسے دینے 1500 ارب وہ بھی ہے. تو اگر آپ یہ سارے اکٹھے کریں تو پتہ لگے 4200 ارب ہے. تو ایک میں بتاؤں پاکستان میں جو انرجی سیکٹر ہے، دیکھیں وہ گورنمنٹ ہے یا یہ گورنمنٹ ہے، سامنے فیس کے اوپر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پاکستان میں لگتا ہے کہ اس کا کوئی والی واس نہیں. اور اسپیشلی آپ تو لوگ کراچی بیٹھے ہوئے، کراچی میں کے الیکٹرک ہے. جس طریقے سے کے الیکٹرک مینج کی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر تو میری 3-4 بڑی کمپریہنسو رپورٹس جو ہیں وہ آئی ہیں. رپورٹس یہ ہیں کہ شاید پوری دنیا میں، شاید افریقہ میں بھی اس طریقے سے کوئی کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن بجلی مینج نہیں کرتی جس طرح کے الیکٹرک کر رہی ہے. کہ ایک اگر اس کو ہم تھوڑا بات کریں تو کے الیکٹرک بات یہ کہ یہ نیشنل گرڈ سے بجلی لیتی ہے 1200 میگا واٹ. جی بھائی صاحب، میں لیکن یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مجموعی طور پر سی پیک کے تحت اگر ہم بات کریں جو چینی آئی پی پیز ہیں، یہ نیشنل گرڈ کو کتنی بجلی فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ جو بیس لوڈ ہے، جو کول، یعنی آپ تو کول آ گیا، پہلے آئل تھا، تو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ 3 بڑے جو پاور پلانٹ ہیں، آپ کہہ سکیں تقریباً یہ 6000 کے قریب میگا واٹ ہے. اگر آپ سم کریں یہ 6000 یہ ہے کہ بیس فنڈامنٹل یعنی کوئی کچھ بھی نہ ہوتی، انہوں نے چلنا ہونا تھا، انہیں چلنا چاہیے تھا. لیکن یہ بند ہو رہے ہیں. اگر یہ بند ہو رہے ہیں اور یہ باتیں بالکل اگر جو آ رہی ہیں اخبار میں اور اس طرح لیک ہو رہی ہیں، وہ پاکستان کا دوست جو کہ جس ہم کہہ رہے تھے کہ آئرن برادر اینڈ سویٹر دین ہنی، اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی ہمارے جو تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، وہ کچھ تھوڑے سے دیکھیں اس سے پتہ لگتا ہے. ویسے تو ہمیں آپ کا خیال ہے کہ اور انڈیکیٹر تو نہیں ہے.
اور پھر دیکھیں کراچی میں ایک جو واقعہ بھی ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے, وہ بھی ایک ایسا ہمارا سیکورٹی لیبس ہوا ہے. اس سیکورٹی لیبس کی وجہ سے ان کے لوگوں میں یہ بات ہے کہ بھائی آپ کے سیکورٹی میئرز کیا ہے. سیکورٹی کا ایشو ایک ہے, ڈیفالٹ ہونا ایک اور ہے, یہ ایک اور ایشو ہو گیا. ان کو پیسے نہ دینا, دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ دوستی اپنی جگہ, جب یہ لگ بھی رہے تھے تو اس وقت بھی ہم لوگوں یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کوئی فری نہیں ہے, یہ آئی پی وی موڈ پہ ہیں, یہ بجلی بنائیں گے, آپ کو بیچیں گے اور پھر پیسے لے کے جائیں گے. یہ بات کہ چائنیز ہنی ہو لیکن پیسے دینے تو آپ کو پڑیں گے. لیکن وہ ریلیشن شپس وہی نا کہ جن سے رشتہ ہوتا ہے ان سے کاروبار نہیں کرتے, یہ بھی ہم نے ہمیشہ سنا. لیکن ارشد صاحب جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بڑے دعوے ہو رہے تھے جی کہ ہم تو بہت زیادہ اضافی بجلی جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بڑے دعوے تھے. اچانک اتنا بڑا شارٹ فال, what do you think is the reason؟ کیا ہم انٹرنیشنل ایگو ڈے پر یہ کہیں کہ کیا ایگو کی نظر ہو گیا یہ تمام دعوے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک بات بڑی اچھی ہے کہ پہلے ہمارے پاس اور سپلائی تھی. اور سپلائی کا مطلب ہے کہ سال پہلے 36,000 میگا واٹ پلس 4 4200 25,000 پوری نہیں کر رہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی آپ کے پاس ہے, گاڑیاں آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس فیول نہیں ہے. فیول کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ نے ان کے پیسے دینے ہیں اور فیول کی جو سپلائی چین ہے وہ آپ کی وہ زیادہ ڈسٹرب ہے. اور تیسرا ایشو آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے, وہ جو ہائیڈرو جو ایک بڑا فنڈامنٹل رول پلے کرتا ہے, پانی کا حال دیکھیں کیا ہے. پورے پاکستان میں پانی تو ہے بھی نہیں. یعنی یہ ایک اور کرائسس آ گیا. نہ منگلا, نہ چشمہ, غازی بروتھا, نیلم جیلم, جو ان کو بجلی بنانی چاہیے تھی, جب پانی نہیں ہے تو یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں آفت آن پڑی ہے پاکستان کے پاور سیکٹر میں کہ یہاں پہ جو جتنی جنریشن ہونی چاہیے تھے ہارڈلی 30 یا 40% ہے. اب یہ بھی ہو گیا. اب یہ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہائیڈرو میں ویریشن آتی ہے, جا کہ یہ پیک جاتا ہے, کب جاتا ہے؟ جون, جولائی, اگست میں. ایسا ہے ہمیں پیچھے سے یہ جو ہائیڈرو پاور ہے نا جسے کہتے ہیں پلگ ان پلے, یہ سپلائی اگر ہوتی ہماری ایل این جی کی, آئل کی اور کول کی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیزنل ویریشن آتی ہے. لیکن کمال ہے, سلام ہے ان لوگوں کو جو مینیج کر رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ چاہے یہ ہو یا تو اور ہو, دنیا بھر میں گورنمنٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک بات بڑے کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاور سیکٹر چلانے والے لوگ ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, افسوس ہے ناکامی ان کی ہے. یہ ان کا کام تھا. دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ حکومت دنیا میں تبدیل ہوتی رہے لیکن لانگ ٹرم آپ کی دنیا میں ہوتی ہے, اور اگلے 20-25 سال کے لیے ہونی چاہیے کہ آپ کے ملک کو اس بحران سے کیسے نکالنا ہے. ہر حکومت تبدیل ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے ارشد صاحب, آپ کے خیال میں جو اس وقت جس طرح گرمی پڑ رہی ہے, جس طرح پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں ہمارے ساتھ شاذیب نے کنیکٹ کیا نا, فصلیں نہیں ہوں گی تو پھر کل کو کھانے کی بھی قلت ہوگی, کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں ملیں گی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اگر اس طرح کی سچویشن رہی تو کتنے عرصے تک اس طرح کا بحران بجلی کا رہے گا؟ یہ کب تک آپ کو لگتا ہے؟ یہ بارشیں ہوں گی پھر ہم ٹھیک ہوں گے, بارش جاتی ویسے بجلی بند ہو جاتی ہے. آپ کی بات دیکھیں آپ کی ایک بات بالکل صحیح ہے. میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک اور جو آفت آن پڑی پاکستان کے پر وہ کنٹینیوسلی ہیٹ ویو ہے. یہ ہیٹ ویو جو پریڈکشن ہے پورے ریجن کی وہ 20 مئی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. 20 مئی کے بعد ابھی تک ایک ازمپشن انڈیا میں ہو رہی ہے. دیکھیں ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی انوائرمنٹ کا یا بارش کا بارڈر تو نہیں ہوتا, وہاں بھی یہ ہیٹ ویو ایکسٹریم پہ ہے, وہاں بھی پاور شارٹیج ہے. اب وہ کہتے ہیں ان کی ظاہر مونسون تو شروع ہوتا ہے بے بنگال سے, انڈیا کو کراس کر کے پاکستان میں آتا ہے. ان کی پریڈکشن ہے کہ جی 15 جون سے پہلے بارشیں ہونے والی نہیں ہے. تو یہ بڑی خوفناک بات ہوگی کہ گرمی بھی زیادہ, فیول بھی نہیں ہے, چائنیز بھی جا رہے ہیں, واٹر بھی نہیں ہے. تو اتنی مصیبتوں میں کون بچائے گا, کیا ہوگا؟ لیکن ایک بات ہوں, دنیا بھر میں ایسی معاملات یہ ہوتے رہتے ہیں. میں ابھی اسلام آباد بیٹھا ہوں, ابھی یہاں بھی لائٹ چلی گئی ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ کبھی جاتی ہی نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بیڈلی مس مینج. اور میں آپ کو ایک اور دوبارہ ایک بات بتا دوں, ہماری جس طرح آپ نے بڑی اچھی ڈسکشنز کی, آپ نے بات کی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں گورنمنٹ اٹلی میں, جاپان میں 2 سال بعد تبدیل ہوتی ہے. گورنمنٹ تبدیل ہوگی تو وہ لوگ جو اس کو مینیج کر رہے ہیں, جو منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کیا ان کو سیلری نہیں مل رہی؟ کیا ان کے پے
باقی پکس نہیں ہے، وہ تو ویسے کی ویسے ہی ہیں. لیکن کام کا کیا حال ہے؟ میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو ڈیزل نہیں مل رہا، لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی. جب بجلی نہیں مل رہی تو مجھے تو حیرت ہے کہ پورے سندھ میں ابھی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے تک ہے. اور آپ نے بہت کلیئرلی اس چیز کو آپ تو اوبیسلی آپ اس جگہ پر ہیں. دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ ابھی وہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور لائٹ چلی گئی. بڑا کلیئرلی پتا کہ پتہ نہیں کس طرح ان کو سلام ہے اداروں کو جس طریقے سے وہ مینج کر رہے ہیں. واقعی میں ان کو سلام ہے اور وہ خود یہی سوچ رہے ہیں تجربہ ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ ایک ایکسپرٹ ہے، ان کا ایک فیلڈ ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا اسپیشلی کراچی میں کس طریقے سے مینج ہو رہا ہے. مینج کس طرح ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا؟ 20 مئی سے پہلے جو ہے وہ گرمی ٹھیک کم ہونے کا نام نہیں لے گی. کیا سیناریو ہوگا نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن چیلنجز تو بارڈر پار بھی ہیں. بالکل، اور بارڈر پار چیلنجز ہیں وہ کسی اور قسم کے چیلنجز ہیں، وہ بڑے سنگین چیلنجز ہیں، اور یہ پریشانی مزید بڑھتی جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے جو کہ بھارت میں رہتے ہیں اور وہاں پر اب کچھ نیا ہوا ہے نا. بالکل، ہم جیسے ذکر کرتے رہے ہیں، مختلف خبریں سامنے آتی رہی ہیں. کبھی ہم بھارت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر جو نریندر مودی کی حکومت ہے اس میں جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے مسلمانوں پر، جس طرح ہم کو تنگ کیا جا رہا ہے، شدت پسندوں کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے. کبھی وہاں پر جو ہے وہ حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی وہاں پر مساجد میں پتھراؤ کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو اذان ہوتی ہے اس اذان پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی آواز بند کی جائے، اذان نہ ہونے دی جائے یا اس کی آواز کم کی جائے. اس طریقے سے بھی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں. پرتشدد واقعات ہم نے دیکھے ہیں، پتھراؤ ہم نے دیکھا ہے، ڈنڈوں کی برسات ہم نے دیکھی ہے وہاں پر مسلمانوں کو جس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن اب ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ مساجد میں آواز پر بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ اذان کی آواز بھی باہر نہ آئے. اچھا، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا پہلی بار ہندوستان میں اذانیں شروع ہوئی ہیں؟ نہیں. کیا مسلمان آج مائیگریٹ کر کر ہندوستان گئے ہیں کہ ان کو اب جا کے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے اور اذان؟ یہ جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تھا تبھی جو ہے کلیئر تھا نا کہ مسلمان بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، سکھ بھی رہیں گے، عیسائی بھی رہیں گے، سب رہیں گے. اور پورے علاقے ہیں مسلمانوں کے وہاں پر جہاں پر وہ آباد ہیں. بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی. پاکستان سے زیادہ تعداد جو ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے. وہ اپنے علاقوں میں اگر ایک اذان کا جو ہے، تو ویسے بھی ہر جگہ پر سب کو ایک اپنی اوپننس، ایک فریڈم ہے. لیکن کیوں کس قسم کی ڈیموکریسی ہے یہ جہاں پر اگر کوئی اور کسی اور مذہب سے تعلق ہے کسی کا بھی، تو وہاں پر اگر وہ رہ نہیں سکتا اس ملک میں، تو پھر تو یہ آزادی ہے ہی نہیں. پھر تو نہ یہ ڈیموکریسی ہے نہ آزادی ہے. تو اس معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے. تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. نعیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. سر، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی مساجد میں پتھراؤ ہوتا ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، حجاب پر پابندی لگتی ہے، اور اب جس طریقے سے وہاں پر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک اور جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ مساجد میں اذان بھی نہیں ہونے دی جا رہی. سر، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سیکولرزم تو خیر اپنی موت مر گیا جب سے مودی آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو بھی ان کے طور طریقے ہیں، اور یہ تو کوئی ایسی راہ پر چل پڑے ہیں کہ یہ خود چاہ رہے ہیں کہ جو اقلیتیں ہیں، اور مسلمان تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی اقلیت ہے وہاں پر. جیسے بہن کہہ رہی تھی وہاں تو ان کی آبادی پاکستان سے بھی زیادہ ہے. تو وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں کر رہے. آپ نے دیکھا کہ خالصتان کے لیے بھی ریفرینڈم ہوا ہے، سکھوں کو انہوں نے مجبور کیا اس بات پہ. وہ کرسچن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دالت جو کہ ہندو ہی ہیں لیکن ایک دوسری ذات کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ. پھر ایسٹرن ان کی جو ریاستیں ہیں، جو کشمیر میں ہو رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس بنیاد. میرا خیال انہوں نے یہ سوچا ہے کہ بس جو ہندو ہیں ان کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا جائے، اور چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے ان کے بل بوتے پہ حکومت کی جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات زیادہ دیر تک چلے گی، کیونکہ ریاکشن ہوگا اس کا. چاہے اقلیت جتنی بھی چھوٹی ہو، کمزور ہو، جب آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو ریاکشن تو ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو برداشت کریں گے. اور ریاکشن صرف جیسے میں نے کہا مسلمانوں کا نہیں ہے، سکھوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، دالتس کا ہے. تو یہ تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ کسی پھسلن کے اوپر ہی اپنے آپ کو توڑنے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں صاحب، آپ نے سے عدالت کی بات کی، تو کیا اگر عدالت اور انتظامیہ اتنا زیادہ وہ ڈر گئی ہے کہ وہ ہندو انتہا پسندوں کے انڈر آ کر اس طرح کے ایک کے بعد دوسرا فیصلہ دیے چلے جا رہے ہیں، کیا ایسا ہے کہ ان کا پریشر اتنا بلڈ ہو گیا ہے ان کے اوپر کہ انتظامیہ اور عدالت بھی مجبور ہو گئی؟
جی گورنمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ ایک کلاؤڈ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں انفلوئنس کرنے کے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے وہ حجاب کے سلسلے میں جو آیا وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا, پھر یہ ہے یہ بھی خلاف ہے, اور بھی پہلے آپ کو پتا ہے مسجد کے متعلق اور سب کچھ. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ ایسا ماحول کریٹ کرتے کہ اقلیتیں وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی. اور وہ ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں, اس کا تھوڑا سا شاخسانہ ہماری کمزوریوں سے بھی ہے. اگر ہم انٹرنلی مضبوط ہوں اور پاکستان کی ایک آواز ہو اور وہ توانا آواز ہو تو اس کا بڑا اثر پڑتا رہا ہے پہلے بھی, اور دوبارہ پڑ سکتا ہے اگر ہم اپنے اس پوزیشن میں آ جائیں. تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں بھارت کے وہ ہماری طرف بھی دیکھتے ہیں, تو ہمیں اپنے اندر بھی اتحاد پیدا کرنا ہے اور ان کو ضرور ہمیں بات کرنی چاہیے ان کی حکومت سے. جی پاکستان تو مختلف فورمز پر آواز بلند کرتا رہتا ہے, چاہے کشمیر کا معاملہ ہو, فلسطین کا ہو, یا بھارت میں انتہا پسندی کا ہو. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس آواز کی توانائی کا جو اثر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے حالات کے اوپر. اور جیسے ہم جانتے ہیں, زیادہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, کہ جو انٹرنل ہارمونی اور اکنامک اسٹرینتھ اور باقی چیزیں ہیں وہ ایک آواز اگر باہر نکلے, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ آپ فلانی چیز کو بیچ رہے ہیں, دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجارت نہیں کریں گے, باقی کہہ رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مطلب ایک قوم کی کوئی ہم آہنگی ہونی چاہیے, آپس میں کوئی ڈیبیٹ کے بعد ایک آواز نکلنی چاہیے, وہ ضروری ہے. لیکن چونکہ آپ بات ہم ہندوستان کی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی اگر آپ اینالسٹ سے پوچھ لیں جو کہ سوشیولوجی کے اوپر نظر رکھتا ہے اور ڈیموکریسی کے متعلق جانتا ہے, کہ وہ ڈیموکریسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سوشل طریقے سے اپنے آپ کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کا جو نتیجہ ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں نکلے گا. جی رائٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی سے اگر وہ دور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ ہی کی اس بات سے یہ وہ والی بات یاد ہے کہ اکثر لوگ ہمارے شو میں جب آتے ہیں, ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہی حالات اور یہی پریشر جو آپ نے کہا یہ دیوار سے لگا رہے ہیں مسلمانوں کو اور اپنے دوسرے مذہب سے رکھنے والے لوگوں کو, یہی چیز بیسس بنے گی حصوں میں بٹنے کی. ہندوستان کے جو حصے ٹکڑے ہوں گے اس کی یہی بنیاد بنے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی یہ تو بالکل واضح ہے. آپ دیکھیے نا کہ کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ لوگ مختلف جماعتوں کے ساتھ تھے اور ایک وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی, لیکن جب سے انہوں نے 370 ختم کیا, 35A وغیرہ اڑایا, اور جو وہاں پر حالات ہیں 99% لوگ ان کے خلاف ہو گئے. مطلب وہ لوگ جو کہ کانگریس کے ساتھ تھے یا بی جے پی کے ساتھ تھے انہوں نے بھی اپنا آپ کو الگ کر لیا. تو یہ جو ایلینیشن ہو رہی ہے, جو الگ لوگ ہو رہے ہیں ان کو نظر آنے چاہیے. اگر وہ باہر سے اب لوگ لا کے بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے تو نہیں چلتا, ایسے تو ملک نہیں چل سکتے. ہاں یہ آئے دن نیا شوشہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, آئے دن نیا شوشہ. کل وہ محل کے اوپر آئی کہ وہ 12 کمرے کھولے, اس میں جو ہے وہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں اس لیے اس کو کھولا جائے گا اور یہ کیا جائے گا. مطلب کوئی نہ کوئی لگتا ہے کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں وہ جھگڑے کرنے کا, پھڈے کرنے کا, لیکن یہاں پر دکھانے کا. سوال نہیں صاحب صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی کی جو پالیسیز ہیں, مودی سرکار کی جو پالیسیز ہیں, یہ الٹیمیٹلی بھارت کو نقصان پہنچائیں گی؟ جی یہ تو نظر آ رہا ہے. مطلب وہ تو بالکل کلیئر ہے, بھارت کو نقصان پہنچائیں گی. وہ اپنے اس کے لیے اقتدار کے لیے یہ سارے گیم کھیل رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد غربت کی وجہ سے, ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ایکسٹریمزم کا شکار ہے, جیسے ہمارے ہاں بھی ہے, صرف وہیں نہیں ہے, لیکن ان سے وہ فائدہ اٹھا کر تعداد میں زیادہ ہیں. جی بالکل. نہیں صاحب, آپ بطور این ایکسپرٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کیا فیڈ بیک ہے کہ ہندوستان کی عوام کو بھی معلوم ہے کہ مودی حکومت جو کر رہی ہے اس سے ہمارے ٹکڑے ہوتے ہوئے یا ہم دنیا میں ہمارے اس طرح ہم بھی تو اشارہ کرتے ہیں نا اپنی طرف, آپ نے کہا اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ان کی عوام کو کہ ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی لیکن جن کو نظر آ رہا ہے وہ میرے خیال اقلیت میں ہے. اس وقت ان کی آواز کوئی سنی نہیں جا رہی. اور ایک اور جس بات کا خدشہ ہے, میں ضرور اس کو ریکارڈ پر لے آؤں, کہ جب اس قسم کے حالات انٹرنل ہوتے ہیں کسی بڑے ملک کے جیسے کہ بھارت ہے, تو وہ اس کو ایکسٹرنلائز بھی کر سکتا ہے. وہ کسی نہ کسی بہانے ہم پر چڑھ دوڑ سکتا ہے کہ یہ جی وہاں سے ان کو شے مل رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اس بات کا بھی ہماری لیڈرشپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ کے سائڈ پر آگ لگی ہوئی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ٹمپریچر آپ تک نہیں پہنچے گا. ہمیں بھی ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جی بڑی اچھا اشارہ کیا ہے آپ نے, بہت زبردست آپ نے بات کہی. تھینک یو سو مچ. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا اور آپ نے رہنمائی فرمائی اور سوالوں کے جواب دیے. آپ کے سوال اور آپ نے جو ابھی آخر میں بات کی وہ بھی ریکارڈ پہ آپ نے اچھا ہوا کہہ دیا کہ اگر کچھ ہوگا
تو وہ اثر تو پڑے گا. تو اس کے لیے بھی ایک پریکاشنری میجر, ایک کاؤنٹر اسٹرائک اسٹریٹجی ضرور ہونی چاہیے. بالکل ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر ضروری بریک لینا بھی ہے, اور بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں, اسٹریٹجی ہے مزید موضوعات شامل کریں گے. پروگرام کے ابتدا میں ہم نے ذکر کیا تھا, اس وقت پاکستان ایک اور بحران سے بھی گزر رہا ہے, اور اس وقت عوام مہنگے آٹے سے پریشان ہے. آٹا جو حاصل کرنا ہے, آٹے کا حصول ہے, وہ بہت مشکل اس لیے ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آٹے کا تھیلا بہت مہنگا مل رہا ہے, آٹے کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے, اور حکومت مکمل کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح عوام تک سستا آٹا پہنچایا جائے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے. ایک طرف ای سی سی نے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 150 روپے سستا کرنے کی منظوری دی ہے, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ سندھ میں آٹے پر سبسڈی کے 2.5 ارب روپے غائب ہو گئے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو سبسڈی کے پیسے ہیں جو کہ عوام کے لیے ہیں, عوام کو سبسڈی دینے کے لیے ہیں, وہ جب غائب ہو جاتے ہیں تو پھر عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رقم عوام پر بوجھ بنے گی؟ کون ملوث ہو سکتا ہے, اور کیا کوئی امید ہے کہ سستا آٹا مل سکے گا؟ اس سمیت کئی سوال جو ہے ایک انسانی دماغ میں جو ہے وہ جنم لیتے ہیں, اور ان سوالوں کو جواب دینے والا کوئی وہیں کا ریپرزینٹیو ضروری ہوتا ہے تاکہ ان سے سوال کریں کہ آیا اگر یہ سینیریو ہو رہا ہے تو اس کا سینیریو کا سولوشن کیا ہے, کیونکہ ہر چیلنج کا اس کا سولوشن ضرور آتا ہے. ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین آل پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن سے چودھری محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے سوالوں کے جواب میں. تو شادی والی بات نا, بحران کے اوپر ہی پورا ہمارے پروگرامز ہونے لگے, کہیں بجلی کا بحران, کہیں پانی کی قلت, تو اب آٹا نہیں. چودھری صاحب ذرا یہ بتائیں کہ آٹا مہنگا ہونے کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹے کی آپ مہنگے کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں انکم بڑھانے کی ضرورت ہے. صرف آٹا ہی نہیں, آپ باقی چیزیں دیکھیں ان کی حالات کیا ہیں, لیکن آٹے پہ ہم ایک نظر ڈالیں. دنیا کا آپ سروے کریں, آپ 1 لاکھ روپیہ فی ٹن گندم یہاں پہ اگر پہنچے گی کہیں ملک سے ہم منگوائیں تو 1 لاکھ روپیہ ٹن ہے. پاکستان میں فی الحال یہ گندم کا ریٹ ہے 55,000 روپیہ ٹن. کتنا فرق ہے؟ 50% کا, 50%. آپ نے دوسری بات کی جو ابھی 2.5 ارب روپیہ گورنمنٹ کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جواب دے بیٹھا ہوں. دیکھیں, میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی, ہم نے یہ عمل 8 سال ہو گئے چھوڑے ہوئے, جو رمضان پیکج جس کو کہتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نئے تشریف لے کے آئے, انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. میں آن ایئر چیلنج کرتا ہوں, یہ آپ کی بات صحیح ہے, یہ عوام تک سبسڈی نہیں پہنچتی, لیکن اس میں گورنمنٹ خود ملوث ہے. ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ سبسڈی کسی اور طریقے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام تک دیں, لیکن آٹے کی مد میں نہ دیں. آٹا عوام کے پاس اویلیبل ہے, جتنا چاہیے وہ مل سکتا ہے, لیکن آپ سبسڈی دیتے ہیں تو وہ ضائع کرتے ہیں. میں نے دونوں ہاتھ باندھ کے ان سے ریکویسٹ کی, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. یہ تو سندھ میں آپ 2.5 ارب کی بات کرتے ہیں, یہ فگر بھی غلط ہے. ٹوٹل 35 کروڑ کی سبسڈی دی گئی ہے 12 دن میں, لیکن وہ بھی میرے کاغذوں میں ضائع ہوئی ہے. لوگوں کو صحیح آٹا نہیں پہنچ سکا. اس کے قصوروار گورنمنٹ ہے, ہم نہیں ہیں. اور میں ذاتی طور پہ, میری خود فلور ملے ہیں, میں اس کو لیا ہی نہیں ہے. میں کیوں کرپشن میں جاؤں, میں کیوں غلط کام کروں؟ عوام کو آٹا اگر مل رہا ہے, آپ نے یوٹیلٹی سٹور کی بات کی, 154 روپیہ سستا کر دیا. یوٹیلٹی سٹور پہ 1% لوگ آٹا نہیں کھاتے, وہ آٹا لینے نہیں جا سکتے, لائن میں نہیں لگ سکتے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈی نہ دی جائے تو پھر دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں جی, سبسڈی دینی ہے, اگر عوام تک پہنچنا ہے تو سبسڈی ٹوٹل گندم پہ دی جائے ایکول, تاکہ سب کو وہ سبسڈی پہنچ سکے. چند محدود فگر ایک سبسڈی دی جاتی ہے, اس میں سب چوری ہو جاتی ہے. خدا کے لیے اس پاکستان کو بچانا, پاکستان کو قرضہ لے کے ہم سبسڈی دیں, پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے آپ لوگ؟ آپ دیکھیے اس پاکستان کو, دیکھیے سبسڈی کو, نہ دیکھیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں سبسڈی دے کے سب ضائع کر رہے ہیں. خدا را, ہم پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستان کو دیکھنا. اگر سبسڈی دینی ہے,
ہر چیز پہ سبسڈی ایکول دی جائے تاکہ عوام تک پہنچ سکے. اگر 1% آپ سبسڈی دیتے ہیں یا 2% دیتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے. ایسا عمل نہیں ہونا تو پھر ریکوری جو ہے وہ لگتا ہے کہ پھر بیچارے عوام جو ہے وہ دیں گے, پھر ان کی طرف سے کی جائے گی. جی عوام ہی دے رہی ہے, عوام ہی بھگت رہی ہے. اور کیا جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, میں آن ایئر کہتا ہوں, ان کو آٹے کا, گھی کا, چاول کا ریٹ پتا ہے؟ نہیں پتا. خدا را اس عوام کو آ کے دیکھیے کس ڈگر پہ ہم, پاکستان کس ڈگر پہ جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس پاکستان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں قرضہ لے کے سبسڈی دی جائے, وہ میرے کاغذوں میں بالکل غلط ہے, وہ ضائع کرنے والی بات ہے. یا اس کا سسٹم بنایا جائے ایک عام آدمی تک وہ سبسڈی پہنچ سکے. میں سبسڈی کھانے والا نہیں ہوں, آپ سبسڈی کھانے والے نہیں ہوں, لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے دینے کا. طریقہ کار پاکستان میں ابھی تک نہیں بنایا. سیاست دانوں نے کمپٹیشن تو ایک دوسرے کا کیا, کسی نے پاکستان کی بات کی آج تک؟ آپ میڈیا دیکھتے ہیں, پاکستان کی بات ہمیں کرنی چاہیے. یہ سبسڈی اگر ایسے دیتے رہے پاکستان کا حال اچھا نہیں ہوگا. اللہ معاف کرے. بالکل ایسا نہ ہو, ہم بھی یہ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو. لیکن ECC نے جو بھی منظوری دی ہے اور آٹا سستا کرنے کے لیے منظوری دی ہے, آپ کے سمجھتے ہیں اس کے بعد آٹا سستا ہو سکے گا؟ پاسبلٹی ہے کوئی؟ بالکل نہیں ہو سکے گا. میں آن ایئر میں چیلنج کرتا ہوں, جب تک کوئی طریقہ کار نہ ہو, ان کا طریقہ کار ہی غلط ہے. دیکھیں وہ یہ سکتا ہے, ساری گندم جتنی ملک میں گندم کی کمی فی الحال نہیں ہے, گندم کا ریٹ ڈیفرنس بہت ہے, دنیا میں بہت مہنگی, پاکستان میں سستی ہے. آٹے کا پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو بنایا جاتا ہے. آج کیا کوئی پاکستانی ایک بندہ مجھے بتا دیں کہ بھوکا آٹے سے سویا ہو کسی کونے میں؟ آج پاکستان کے پاس 70 لاکھ ٹن گندم موجود پڑی ہے. اگر انہوں نے سبسڈی دینی ہے, سب پہ سبسڈی دیں, ایکول کر دیں, کہیں کہ جتنی گندم چاہیے فلور مل والا, چکی والا پیس کے دے, خود عوام کو ریلیف مل جائے گا. اگر اس میں کہتے ہیں ہم 10% سبسڈی دیتے ہیں تو وہ کرپشن ہے. وہ خدا رہا کرپشن کو ختم کریں. یہ نہیں ہم چاہتے کہ پاکستان کا نقصان ہو. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری نیتوں میں جو ہے وہ مسئلے ہیں؟ نیتوں میں بہت مسئلے ہیں. ہمیں پاکستان نہیں بننا ہے. ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے, ہم ایک معاشرہ نہیں بن سکے. ہم اگر ایک قوم بن جائے, پاکستان کے لیے سوچے. میں ان سیاستدانوں سے, اس حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اب ہم بھی پاکستانی, آپ بھی پاکستان کا درد رکھنا چاہیے اور رکھتے بھی ہیں, لیکن اپنی پالیسی صحیح کریں. اگر پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے کے جانا, یہ سبسڈی جو ہے لفظ, ایک قرضہ لے کے, بہت اماؤنٹ لے کے اس کو سبسڈی میں تبدیل کرنا, پھر وہ کرپشن کے راستے ختم ہو جانا, یہ کون سا؟ صاحب کہا جاتا ہے کہ آٹے کی جو گندم کی پسائی ہے اس کے بعد جب مارکیٹوں تک پہنچتا ہے, جو مڈل مین ہے وہ دام بڑھا دیتا ہے. یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے, یہ کہا بھی جا رہا ہے. اس مڈل مین اگر یہ واقعی دام بڑھا رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے فلام ایسوسی ایشن خاص طور پر کیا کر رہی ہے, یا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ وہاں پر دام نہ بڑھے تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے؟ دیکھیں جی, مڈل مین بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر ہماری پالیسی صحیح ہو. اگر وافر مقدار میں, ایک مثال دینے لگا ہوں, ہر دکان پہ آٹا پڑا ہے, وافر مقدار پہ پڑا ہے. آج کل کمپٹیشن کا دور ہے, کاروبار سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے. اگر سپلائی وافر مقدار میں ہے تو کوئی ریٹ بڑھا نہیں سکتا, کوئی مڈل مین ہو, کوئی فلور میں لانر ہو, کوئی گورنمنٹ ہو. اور جب کوئی چیز شارٹ ہو, کوئی ریٹ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کا ایک طریقہ کار سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. لیکن آپ ہی تو کہیں چاہے صاحب طریقہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے شاذیب والے سوال میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے کہ کہیں نہ کہیں مڈل مین یا فلور مل اونرز جو ہیں وہ ریٹس بڑھا کر بھیج رہے ہیں. دیکھیں میں ایک پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, فلور مل, آنر, مڈل مین, گورنمنٹ ایک ہی چیز ہے. کوئی علیحدہ, کوئی پاکستانی ہے نا ہم سب, لیکن وہ سسٹم کو کیوں نہ صحیح کیا جائے کہ کوئی اس میں ایسی بات ہیرا پھیری والی, نقصان دہ والی کر نہ سکے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ کرپشن نہ کر سکے, جو سبسڈی یا غریب عوام تک پہنچ سکے. جس حد تک روکی جا سکتی ہے, اگر ہم مڈل مین کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ مڈل مین ایسا کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جس حد تک روکا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں روکنا چاہیے, کہ جب تک حکومت پالیسیز اپنی اچھی نہ بنا لے. نہیں, دیکھیں جی, جو مرضی حکومت کر لے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے. میں نے اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو کہ میرے دوستوں کو بہت برا لگے گا جو میں کہنے لگا ہوں. فری سپلائی جو فلور ملوں کو فری کر دی جائے کہ دیکھیں یہ گندم پڑی ہے, یہ ہمارا ریٹ ہے, جتنی اٹھا کے عوام کو پیس کے آٹا دینا, اس میں کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ اس میں 10% سبسڈی دیں گے, وہ سبسڈی ضائع ہو جائے گی.
یہ ایک ہی اس کا طریقہ کار ہے کہ فری سپلائی ہونی چاہیے، آٹے کی بھی، گندم کی بھی. گندم الحمدللہ فی الحال پاکستان میں موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے. 70 لاکھ ٹن ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ہے، اوپن مارکیٹ میں بھی پڑی ہے، لیکن طریقہ کار صحیح نہیں ہے. طریقہ کار پہ اچھا چوہدری صاحب، آپ جب سے آپ کی بات شروع ہوئی ہے اس میں آپ نے بہت زور دیا ہے طریقہ کار پہ، کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کوئی ایسوسیشن ہوتا ہے، کوئی بک آف رولز ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں ہے. اچھا اب سچویشن تو سامنے آ چکی ہے، کہتے ہیں نا وہ شیر آ چکا ہے، اب شیر آ گیا ہے. جو یہ مسئلہ آ گیا ہے، اب اس کا حل کب تک، یا اس کا یہ جو تھوڑا سا بوجھ ہے، یا اس کا جو ویو آئی ہوئی اتنی بڑی لہر، یہ کب تک تھمنے کا کوئی دیکھیں جی، آٹے کا جہاں تک تعلق ہے یا گندم کا، یہ کوئی، میں کہتا ہوں کوئی بحران نہیں ہے. دنیا میں دیکھی جائے تو 1 لاکھ روپیہ فی ٹن گندم ہے پاکستان میں اگر منگوائی جائے. پاکستان میں 55,000 روپیہ فی ٹن ہے گندم. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کلیئر کر دوں کہ آٹے کا ریٹ کوئی مہنگا نہیں ہے پاکستان میں اگر دنیا میں دیکھا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو نارمل عوام کے پاس یہی ریٹ آٹے کے بھی جائیں. اس کا طریقہ کار کہ لبرل پالیسی جس کو کہتے ہیں، فلور ملوں کو، چکیوں کو گورنمنٹ ایک ریٹ اناؤنس کر دے کہ یہ گندم کا ریٹ ہے، یہ آٹے کے ریٹ ہونے چاہیے، لیکن لبرل ہونا چاہیے. اس میں فلور مل والے کو 10% گندم نہیں دیں گے یا 50% نہیں دیں گے، ٹوٹل ایکول کر دیں. میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کو، بلکہ وزیر اعظم کو، کوئی آٹے کا ریٹ اوپر بیچ کے دکھائے تو میں جو سزا مجھے دینی ہو دے. دوسری بات، جب آپ گورنمنٹ کو ایک سجیشن دی جائے فلور مل انڈسٹری کی طرف سے، میں ایز اے عوام کی ہمدردی میں میسج دوں کہ یہ طریقہ کار اپنائیں، پاکستان کی عوام کو سستا آٹا مل جائے. میں ہاتھ باندھ کے یہ کہوں تو وہ آگے سے کہیں کہ ہم گورنمنٹ کے آفیسر ہیں، ہم نے تو جو اوپر سے آرڈر آیا اس کو ابے کروانا ہے، اور ابے کروا بھی نہ سکیں اور وہ سبسڈی ضائع ہو جائے. یہ میرے لیے مر جانے کا مقام ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. چودھری محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ اس بحران کا کوئی عدم ہے نہیں، بحران پاکستان میں ہے نہیں، لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط پلاننگ کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہو رہا ہے. تو اس پر حکومت کو نظر ثانی کرنی ہوگی، کچھ دھیان دینا ہوگا، کچھ بہتر پالیسیز بنانی ہوگی. یہ تو خیر بحران، بہت سارے بحران پاکستان کا جس کو اس وقت سامنا ہے اس کا ہم نے ذکر کیا، اور ان سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن بہتر پالیسیز کی اور اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو کہاں لے کر جانا ہے، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا. لیکن آگے بڑھیں گے اور کچھ ایسے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کروانی ہے جو کہ سخت محنت کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک ریپر دیکھی جن کا تعلق جو ہے بلوچستان سے تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ حجاب پہننے کے باوجود جو ہے اپنا جو ہے وہ ایز اے ریپر اپنا کریئر لانچ کیا، اور ان کو بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے ہی ہمت بنتی ہے. اور آج ہم ایسی ہی ایک حجاب پہننے والی فوٹوگرافر سے آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، لیکن انہوں نے اپنے شوق کو اور اپنے دین کو اور اپنی فالوئنگز کو نہیں چھوڑا. تو یہ بات بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ انہوں نے اپنی پڑھائی اور اپنا شوق، فوٹوگرافی کا شوق سستا نہیں ہوتا، بہت مہنگا شوق ہوتا ہے. سستے کے علاوہ ڈی آئی خان میں کیونکہ کچھ رسم و رواج کی وجہ سے اور کچھ پردے کی وجہ سے، سماجی دباؤ کی وجہ سے ان کے لیے سفر آسان نہیں تھا. اب 5 سال قبل جب انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو ان کے لیے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا. ظاہری بات ہے ایک سوشلی آپ کو ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے وہاں پر سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور باقی خواتین کے لیے، باقی لڑکیوں کے لیے ایک انسپریشن بننا بڑی بات ہوتی ہے. بڑی بات ہوتی ہے، اور ان کی چیلنجز وہی جانتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ لوگ فٹافٹ جو ہے نا جج کر لیتے ہیں، لیکن کس کے کیا چیلنجز ہیں وہ وہی جانے، اس کے کیا مسئلے ہیں وہ وہی جانے، اس نے کس طرح سٹرگل کیے وہ وہی جانے، اس کے ہرڈلز بھی وہی جانتا ہے. اس لیے پوری تعریف کا مستحق بھی صرف اور صرف وہی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو. اور ان کا نام اگر ہم آپ سے ان کی ملاقات کروائے، مہک عمران. مہک ہمارے ساتھ ہے. مہک اپنی کاوشوں کے ساتھ مہک رہی ہیں، تو بات کرتے ہیں مہک سے. بالکل مہک، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ پہلی خاتون فوٹوگرافر ہے ڈی آئی خان کی. تو یہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو جب آپ کو وہاں پر لوگ سراہتے ہیں، یا آپ کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے خاص طور پر؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر، آپ نے ڈی اے خان میں بہت ہی نام کما لیا ہے، بہت ہی مشکل حالات سے گزر کے
تو بہت ہی فخر فیل ہوتا ہے، کیونکہ جو میں نے 5 سال کا پیریڈ گزارا تھا وہ بہت ہی مشکل اور کٹن مطلب پیریڈ تھا. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت مینس کے مشکل حالات سے گزر کے. لیکن کیا چیلنجز تھے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کتنے مسائل آئے، کتنا مشکل تھا یہ سفر آپ کا؟ سر یہ جو سفر تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ اس میں سب سے پہلے آپ جس سٹی میں رہ رہے ہیں اس سٹی کی آپ کو مطلب ماحول کا پتہ ہے کہ وہاں کیا چیز چل رہی ہے. وہاں صرف پردہ ہے، مینس کہ اگر آپ نے کہیں باہر نکلنا بھی ہوتا ہے نا کسی لڑکی کو یا کسی کو بھی، تو وہ مطلب مینس کہ کسی نہ کسی کے ساتھ باہر نکلتی ہے. مینس کہ اگر گھر سے باہر بھی کچھ لینا ہے، مینس کہ کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی لینی ہے، اس کو اتنی یہاں آزادی نہیں ہے کہ وہ اکیلی چلی جائے، باہر چلی جائے یا کسی بھی ٹائم چلی جائے. تو یہاں پردہ سسٹم اور بہت ہی دہشت گردی والا ماحول تھا، بہت ہی مینس کے بہت ہی مطلب رسم و رواج کچھ اس قسم کے تھے. جی بالکل، مطلب یہاں کا ماحول کی کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ اتنی ہی باہر جا کے اپنا مطلب اپنا خواب پورا کرے. رائٹ. اچھا میں ایک چیز ذرا بتائیے گا لوگوں کو کہ جہاں سے اوبیسلی آپ بتا رہی ہیں وہاں پر اتنی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پر ذرا سا ابھی ذرا ڈیفیکلٹ ہے، چیلنج آتا ہے خواتین کو بھی، اور پھر اس طرح اوپن مائنڈڈ ہونا بہت ابھی ذرا مشکل ہے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ خواتین فیمیل فوٹوگرافر سے بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں. ان کا جس طرح دلہنیں بنتی ہیں یا ماڈلز ہوتی ہیں، وہ ایک فیمیل فوٹوگرافر سے پریفر بھی کرتی ہیں، پہلے پوچھتی ہیں. اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بھائی فیمیل فوٹوگرافر چاہیے شادی کی فوٹوگرافی کے لیے. وہ تجربہ کیسا رہا؟ جی وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جس سٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں نا، یہاں پردہ سسٹم ہے. تو یہاں اکثر برائڈز مجھے جب ملتی ہیں تو وہ یہی کہتی تھی کہ آپ کاش کے پہلے آ جاتی تو ہمارے شوٹس بھی ہو جاتے، کیونکہ ہم نے صرف اسی وجہ سے اپنے شوٹس اور اپنی نہیں کروائے کیونکہ یہاں میل فوٹوگرافرز ہیں اور ہمیں فیمیل کا کوئی بھی ایڈوانٹیج نہیں تھا. تو اب وہ بہت ہی زیادہ مطلب ریلیکس ہے. یہاں کچھ ایسی پٹھانس فیملی ہیں جو کافی ہی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں، اور ان کے لیے تو ایسے سمجھے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ایک فیمیل فوٹوگرافر کا ہونا. بالکل نعمت ہے، کیونکہ جب خواتین اور مرد حضرات الگ الگ ہوں تو آپ کے لیے بڑا یہ بینیفٹ بھی اور ان کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انسپریشن کہاں سے ملی؟ آپ نے کیوں سوچا کہ اس شہر کو ODI خان کو ایک فیمیل فوٹوگرافر کی ضرورت ہے اور وہ مجھے بننا ہے؟ سر اصل میں یہ میرا ایک شوق تھا کافی ٹائم سے، لیکن یہ میں نے پورا نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے میں نے بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ کیا ہے، کام کیا، کیونکہ مجھے بھی فرسٹ آف آل پہلے گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی تھی. تو میں نے پہلے اسٹارٹ جو کیا تھا وہ سیلون سے اسٹارٹ کیا تھا، سیلون شوٹس کیے تھے. تو آہستہ سے جیسے دیکھا میرے گھر والوں نے کہ میرا کام بہت اچھا ہو گیا، تو انہوں نے پھر جا کے مجھے پرمیشن دی، فل سپورٹ کیا. اور الحمدللہ سر اب میں فوٹوگرافی کے علاوہ یونیورسٹیز میں ججنگ بھی کرتی ہوں فوٹوگرافی کو، تو وہ بھی مجھے ایوارڈز مل چکے ہیں. ویری نائس، تھینک یو سو مچ مہک، اینڈ آل دی ویری بیسٹ ٹو یو. آگے بڑھتے جائیے اور بھی ہماری خواتین جو حجاب پہنتی ہیں، حجاب آپ کی زندگی کا جو ہے وہ بلاکیج نہیں بلکہ آپ کے راستے کھلنے کا ایک اور راستہ ہونا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں آپ آئیں. اس وقت کے بعد شازیب اور مایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار. پلیز ڈو اسٹے ود اس. ہم ابھی گئے اور ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، مایا خان اور شازیب احمد کے ساتھ. اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج ہم ذکر کریں گے آٹزم میں مبتلا بچوں کا. خاص طور پر ایک ایسا اسکول موجود ہے لاہور میں جہاں خصوصی بچے عام جو طالبات ہیں، جو طلبہ ہیں، ان کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس اسکول کی بنیاد سعدیہ عاطف نے رکھی تھی جن کے چھوٹے بھائی بھی آٹزم میں مبتلا تھے. اور میرے خیال میں یہی وجہ بنی کہ انہوں نے سوچا کہ ایسا اسکول ہونا چاہیے کہ جتنے بچے آٹزم میں مبتلا ہیں ان کو جو تعلیم کا حصول ہے وہ آسان ہو سکے ان کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے، انسپریشن وہیں سے آتی ہے. اور جن کے چھوٹے بھائی بھی جن کا بتایا شازیب نے، تو وہیں پر اوبیسلی ان کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوگا، ایک سوشل اٹیچمنٹ بھی ہوگا. تو اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر اسٹیپ اہیڈ انکلوسیو سعدیہ عاطف نے. بہت زبردست کام کر رہی ہیں آپ، اور ہماری سوسائٹی میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے چیلنج بچے ہوتے ہیں ان کے لیے چیلنج سکول ہونے چاہیے. تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگا اور اس لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا؟
وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. جیسے آپ نے یہ کہا کہ میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، تو بالکل میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کافی زیادہ، کیونکہ ہم نے ایک بچپن گزارا سارا اسی اس کے اندر کہ ہمارے بھائی کو یا ہمیں ایز اے فیملی اس طرح سے انکلوڈ نہیں کیا جاتا تھا بہت سے ایونٹس کے اندر، بہت سی چیزوں میں. اسکولنگ کا تو تب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم کس طرح سے اس بچے کو کون سے اسکول میں بھیجیں، کیونکہ بر وقت ڈائگنوز ہونا ہی بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا کہ آخر ہے کیا. اب ان کی جو ایج ہے 24 ایئرز ہے جس طرح، تو اس وقت تو بالکل سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آٹزم کیا ہے، کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو یہی ریزن بنا میرا اس فیلڈ میں آنے کا. اچھا، آپ یہی ریزن بنا اور اسی وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ ایسا اسکول بننا چاہیے. اس وقت اسکول میں کتنے بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا، اور کیا آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی سوچ رہی ہیں؟ جی بالکل. اسٹیپ تو یہی ہے نیکسٹ کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں، اور تبھی میں ڈفرینٹ اسکولس کو ٹریننگ دیتی ہوں. جو عام مین اسٹریم اسکولس ہیں ادھر ورکشاپ بھی کنڈکٹ کرواتی ہوں، کیونکہ میری اپنی جو سرٹیفکیشن ہے وہ بھی میں نے پاکستان سے باہر سے لی ہے. پاکستان میں ابھی یہ چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پروسیس ہے، یہ ان پروگرس ہے کہ آہستہ آہستہ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو سوسائٹی کے اندر انکلوڈ کس طرح سے کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے، پہلے شاذب میں نے ان بچوں کے سبلنگس کے ساتھ اسٹارٹ لیا تھا، کیونکہ پیرنٹ کو اویئر کرنا، ان کو یہ ایکسیپٹنس دینا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح پڑھے، تو پہلے اس کے سبلنگس کو ہی ایسا انوائرمنٹ اس کے اندر ہم لے کے آئے جہاں پر ایک ایسی اسکولنگ بنے کہ اس کا بہن بھائی بالکل. اس کے ساتھ آئے. تو میں نے سبلنگ کے ساتھ یہ اسٹیپ اسٹارٹ کیا تھا، اور پہلے میرے پاس 30 to 35 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، اور اب میرے نارمل اسکولنگ کے اندر ہی 55 to 60 اسٹوڈنٹس ہیں، جہاں پر ہم پہلے ایک اسکول اچھا، ریڈینس ماشاء پروگرام اللہ. لے کے آتے ہیں، پھر اس کے اندر ہم نے پلے گروپ سٹارٹ کیا ہے، نرسری کیا ہے، KG کیا ہے، اینڈ ناؤ وی آر اچھا پروسیڈنگ ٹو سعدیہ، گریڈ 1 انشاءاللہ. دوسرا جو میری ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کیونکہ آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کو اوبیسلی ایک خونی رشتہ بھی، ایموشنل رشتہ بھی، اور ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو ہے اس حوالے سے کہا کہ چلو مجھے کچھ کرنا چاہیے. عموماً دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں ڈاؤن سنڈروم یا آٹزم والے جو بچے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ان کی فیملی میں سب سے پہلے وہ کمفرٹ زون ان کا وہاں سے آتا ہے. تو پیرنٹس کا جو کریکٹر رہا آپ کے اس اسکولنگ میں، اس آپ کے مشن میں، ان کا کتنا، آپ ان کو کتنا فوکس کرتے ہیں، ان کو کس طرح ٹرین کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ لے کے چلتے ہیں؟ جی مایا، جب ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں بچہ اسکولنگ میں یا کسی بھی سینٹر کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رہتا ہے. اس کے بعد اس بچے نے موسٹ آف دا ٹائم اپنے گھر پر اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے. تو جو ابھی آپ نے یہ بات کی کہ فیملی کو ٹرین کرنا تو سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان بچوں کی لائف سکلز پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہوتا ہے، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان بچوں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے فیملی سے زیادہ تو سپورٹیو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی ٹریننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم یہاں پر اپنے پیرنٹس کو ساتھ ٹرین کرتے ہیں، ان کی اسپیچ سے لے کر ان کی لائف سکلز کے، جس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، جیسے میں نے کہا کپڑے بدلنا سے لے کر، منہ دھونا سے لے کر، کھانا کھانے سے لے کر. یہ بچے تو بہت سے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، اور ساتھ میں فیملیز فیس کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، جو آٹزم میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ دیگر بچے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی مدد حاصل ہوتی ہے، کتنی مدد ملتی ہے بہتری آنے میں، اگر ہم بہتری کی بات کرتے ہیں خاص طور پر جو آٹزم کا شکار ہیں؟ شاذب، اس کے بینیفٹ سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر فرینڈشپ اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے اندر پازیٹیو سیلف امیج آتا ہے، ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، کانفیڈنس زیادہ آتا ہے ان بچوں میں، پرابلم سالونگ آتی ہے. کیونکہ جب ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں نا، تو آٹزم کے 3 جو میجر سائنز اینڈ سمٹمز کہہ لیں آپ، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں بچوں میں کمی دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے اس میں کمیونیکیشن آتا ہے کہ بچے اس طرح سے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، سوشلی انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کے علاوہ کچھ مخصوص بیہیویئرز ہوتے ہیں، اپنی ذات میں رہتے ہیں، باہر اتنی توجہ نہیں دیتے. تو جب وہ بچے ان بچوں کے ساتھ منگل اپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آخر ہم تو ہیں تو سوشل اینیملز ہی نا، ہم سب بھی، تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہی ان کو بیک اپ کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں، جس کو ہم پیئر ماڈل کہتے ہیں. اور ان بچوں کے ساتھ پیئر ٹو پیئر لرننگ کے اندر بچے بہت سی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں. بالکل. لیکن آپ نے اب ذرا بھائی کے بارے میں بھی بات کریں سعدیہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو دیٹ ہی از ماشاءاللہ 24 years old now.
اینڈ بہت اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بات سن کے کہ وہ اب 24 سال کے ہو چکے ہیں. ان کا کیا کردار رہا ہے آپ کی اسکول میں, آپ کے اس مشن میں, چونکہ وہ شروع سے آپ کے ساتھ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بہن میری وجہ سے اس کام میں آئی ہے, تو وہ کیا کریکٹر ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی انوالو ہوتے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز میں؟ مایا, اگر میں اپنے بھائی کی بات کروں تو ہمارا میجر فوکس ان کی زندگی کے اندر اب اس سٹیج پر ہے کہ ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ زیادہ سے زیادہ کیسے کرنا ہے کہ اپنی نیڈز کو پورا کر سکیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بچے تو اپنا کھانا بھی فریج کھول کے خود سے نہیں لے سکتے, وی آر دا فیسیلیٹیٹرز. ہم نے ان کی زندگی کے اندر یہ سارے رول پلے کرنے ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ان کو ارلی انٹرونشن نہیں ملتی, ارلی انٹرونشن مینس کہ ان بچوں کے ریڈ فلیگ نظر آنے لگ جاتے ہیں 1 سال سے آنورڈ. جیسے ابھی میں سب سے چھوٹے بچے کی بات کروں تو میرے پاس سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ 16 منتھس کا ہے. تو اس ایج سے پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا, یہ ساری جو سمٹمز ہیں ریڈ فلیگز اس بچے کے اندر ہے, اور آہستہ آہستہ پھر ہم ان پہ کام کرتے ہیں. میرے بھائی کا تو وہ ٹائم ویسٹ ہو گیا. اب میں یہ کہوں کہ ان کو ارلی انٹرونشن ملی تھی, ان کو اسکولنگ ملی تھی, ان کو ٹریننگ ہوئی تھی, یہ سب ابھی اسٹل ٹو دا ڈیٹ ہی از نان وربل. وہ بات چیت نہیں کر سکتے, وہ بول نہیں سکتے ہیں, وہ بتا نہیں سکتے. اگر ان کو پین ہے تو وہ اپنی نیڈ کو کنوے نہیں کر پاتے. تو ہمارا فوکس تو اس چیز پر ہے کہ وہ اپنے کام کس طرح سے کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں کس طرح سے. اور میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ مائیں نے جب آپ کا ذکر کیا تو میں جی سادیہ, میں یہ جاننا چاہتا کہ آپ کے بھائی کا سارا وقت کیسا گزرا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ ان کے ساتھ تھیں, ان کا بچپن کیسا گزرا, کتنا مشکل تھا ان کے لیے, اور بہت چیلنجنگ یقینی طور پر ہوگا. آپ نے اس میں کیا کردار نبھایا خاص طور پر, یا والدین نے کتنا سپورٹ کیا کہ کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ شاہ صاحب, جو ان بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کی تو لائف دیٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آپ سوشلی دیکھ لیں, آپ ان کے میرٹل آپس میں ریلیشن شپس دیکھ لیں تو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو جب میرے بھائی کی بات ہوئی ہے تو ہمیں سٹارٹ میں تو جس طرح میں نے بتایا آٹزم کا پتہ ہی نہیں تھا, ایک ڈاکٹر سے دوسرا ڈاکٹر, اور تب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری ہے, کیونکہ آٹزم کے ساتھ ان کو کوموربڈ میں ایپیلیپسی بھی ہے جن کو مرگی کہتے ہیں. تو انفارچونیٹلی وہ جتنی چیزیں یاد کرتے ہیں ایپیلیپسی, اور جب ان کو ایک بھی فٹ آتا ہے, ایپیسوڈ ہوتا ہے, تو ریگریس کر کے وہ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہ چیزیں سٹارٹ سے دوبارہ شروع ہوتی ہیں. تو شروع میں تو بہت مشکل تھا ہمارے لیے, چیزیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی جو جہاں بتاتا تھا ڈاکٹر کے پاس. یہاں میں ایک چیز مینشن ضرور کروں کہ آٹزم کا ٹل ٹو دا ڈیٹ کوئی علاج نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میڈیسن سے آٹزم کیور ہوتا ہے تو وہ غلط کہتے ہیں. آٹزم کا نہیں ہے. ہم صرف ٹریننگ کر سکتے ہیں, بچے کو سکھا سکتے ہیں, اسکل دے سکتے ہیں, آئدر دیٹ از فنکشنل لیونگ اسکلز یا وہ ایجوکیشن اسکلز ہو, لیکن ہم اس بچے کو کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو جب میرے بھائی کی بات ہوئی ہے تو ہم نے ٹریننگ کی جا سکتی ہے, کسی دوائی سے ٹھیک کیا جا سکتا, اور ٹریننگ ہی بہت ضروری ہے, ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. سعدیہ عاطف صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح سویرے پاکستان میں. آٹزم پہ خاص طور پر جو بات ہوئی, لاہور میں جو اسکول قائم کیا گیا ہے اسپیشلی ان تمام آٹزم کے شکار بچوں کے لیے, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے, اور امید کرتے ہیں ہم کہ ان کی لائف میں, ان کی زندگی میں بہتری آئے گی, اور آگے چل کر ان کے لیے آسانیاں ہوں گی, مشکلات نہ ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ فار بینگ آن دا شو. پروگرام میں اب ہم آگے چلیں گے, کیا ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اگلا سیگمنٹ شروع کر دیں. نہیں, اگلے سیگمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اب وقفہ ہم یہاں پر نہیں لیں گے, ہم نہیں چاہتے کہ آڈینس ہماری کہیں بھی جائے. ہم کو اگلی خبر دیتے ہیں, اگلے سیگمنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, اور ریکارڈ ہولڈر کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان میں ایسے انمول ہیرے موجود ہیں جو کہ اس قسم کے ریکارڈز بناتے ہیں کہ دنیا کو حیران کر دیتے ہیں, اور ایک کے بعد ایک ریکارڈ بناتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ تک کھیل ہے ریکارڈ بنانا. ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے مارشل آرٹس کے وہ ماہر ہیں, اور ان سے آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. انہوں نے 1 یا 2 نہیں, تقریباً ہاف سینچری کی ہے ریکارڈز بنانے میں. 50 سے قریب انہوں نے ریکارڈز بنا لی. مایا, واو, یعنی کہ ہم روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر ضرور شیئر کریں گے, ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کا جو تعلق ہے وہ وزیرستان سے ہے, اور کل بھی میرے خیال ہے ہم نے ان کو دعوت دی تھی, لیکن کچھ نہ کچھ اوبیسلی عالمی ریکارڈ بنانے میں لگے ہوں گے, کوئی پلاننگ میں ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان محسود, اور ایک اور اعزاز اپنے نام انہوں نے جو کیا ہے. بالکل, اور ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا ہے, تو اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. عرفان, آپ خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے کوئی نہ کوئی اچیومنٹ کے بعد پروگرام میں انوائٹ کر لیتے ہیں. نہیں, یو ڈیزرو اٹ. آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے 50 کر لیا, ہاف سینچری ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں
یہ اس بار کون سا ریکارڈ آپ نے بنایا جو 50 مکمل ہو گئی؟ یہ ریکارڈ پہلے اٹلی کے ایک ایتھلیٹ تھے، اس کے پاس تھے، اس نے نقل پش اپ کیے تھے 43، پھر وہ ریکارڈ میں نے توڑ کے 56 کیے تھے، اس کے بعد اپنا ہی ریکارڈ میں نے ریسنٹلی بریک کیا تھا 59 نقل پش اپ 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ۔ تو اس طرح ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ جو پش اپ کے کیٹیگریز میں ریکارڈ تھے وہ 27 وہ ابھی میرے پاس ہیں۔ ورلڈ لیول پہ سب سے زیادہ جو پش اپ کے ریکارڈ تھے وہ میں نے بریک کیے۔ کیا بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی فوٹیج، برف میں آپ کر رہے ہیں، ٹھنڈ میں آپ کر رہے ہیں، روڈ پہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے بھارتی کھلاڑی کا جو ہے وہ ریکارڈ توڑا، اس وقت کیا فیلنگز تھی کہ میں نے یہ بھارت سے اس لیے اس کو ہرانا ہے، ایک جذبہ تھا کہ بس میں نے جیتنا ہے؟ دیکھیں ہماری کمپٹیشنز ہوتی ہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ میں، مارشل آرٹ میں، ہر چیز، کرکٹ میں، تو گینیز ریکارڈ میں بھی ہماری کمپٹیشن ہوتی ہے، وہ ہمارے ریکارڈ بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا والے، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کے گینیز ورلڈ ریکارڈ تو ان کو بریک کریں۔ ریسنٹلی ابھی 13 گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے انڈیا کے بریک کیے ہوئے ہیں۔ واہ بھائی، کیا بات ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے سارے ریکارڈز جو آپ بناتے ہیں یہ سب مارشل آرٹ سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور مارشل آرٹس ہی آپ نے شروع سے اپنا ایک ڈائریکشن رکھی ہے کہ مجھے بس مارشل آرٹس کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ آپ توڑتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں مارشل آرٹ اور فٹنس کے ریکارڈ شامل ہے۔ اس میں فٹنس کے جو ورلڈ لیول پہ ٹاپ ایتھلیٹس ہیں ان کے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں نے بریک کیے ہیں۔ دنیا کے جو 9 ممالک ہیں ان کے گینیز ورلڈ ریکارڈ بریک کیے ہیں، جیسے انڈیا، امریکہ، UK، فلپائن، اٹلی، عراق، مصر، مختلف جو ممالک کے ٹاپ ایتھلیٹس ہیں ان کے ریکارڈ بریک ہوئے ہیں۔ میری جو فوکس زیادہ ہوتی ہے وہ ایتھلیٹ اور فٹنس اور مارشل آرٹ ریلیٹڈ جو ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو میں زیادہ ٹارگیٹ بناتا ہوں۔ اتنی موٹیویشن کہاں سے آتی ہے عرفان آپ کو، ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ تو وہ تمام بچے جو کہ مارشل آرٹس میں شوق رکھتے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے انسپریشن حاصل کریں۔ موٹیویشن کی بات اگر کی جائے تو میرا جو بیسیکلی تعلق ہے ساؤتھ وزیرستان سے، وہاں سے ہم یہاں پہ ڈائریکٹلی خان جب آئے تو ایک پازیٹیو امیج پوری ورلڈ میں وزیرستان اور پاکستان کا دکھانا تھا۔ اسی سوچ کے مطابق ابھی ٹوٹلی میری فوکس ہے کہ ورلڈ لیول پہ ہمارے پاکستان اور وزیرستان کا ایک اچھا امیج میں دکھا سکوں تھرو مارشل آرٹ، تھرو فٹنس، تھرو گینیز ورلڈ ریکارڈ۔ اور ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ساتھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر جو پاکستان کے سب سے کم عمر ایتھلیٹس ہیں، جہاں سے محسوس 6 سال عمر ہے، اس نے بھی گینیز ورلڈ ریکارڈ بنائے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک پازیٹیو میں ورلڈ لیول پہ اپنے ملک، اپنے علاقے کا دکھا سکیں۔ بالکل ہے، صحیح ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ پوچھیں کہ عرفان صاحب ورلڈ ریکارڈ تو بنا ہی رہے ہیں، شاگردوں کو ٹرین کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ فی الحال تو میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں، میں نے ڈبل ماسٹر کی ہوئے، MS کی ہوئے فائنانس میں، اور اسپورٹ سائنس میں ماسٹر ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پارٹ ٹائم کوئی ایسا کام کر سکوں کہ اپنا جم بھی جو مارشل آرٹس اکیڈمی یہ بھی چلا سکوں اور گھر کے اخراجات وغیرہ بھی میں افورڈ کر سکوں۔ ماسٹرز فائنانس میں آپ ہو گئے تو مارشل آرٹس بھی آتے ہیں، تو میرے خیال ہے ایک جو ٹریننگ سینٹر اور اس کا بزنس کیسے چلانا ہے وہ دونوں راستے آپ نے پکڑ لیے۔ سارا فائنینشیل کام بھی آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہوشیاری والا کام کر دیا آپ نے عرفان۔ نہیں، یہاں پہ مارشل آرٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ فائنانس جنریٹ نہیں ہوتا، ٹوٹلی فوکس ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ 20 سے 25 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو فری آف کاسٹ ہم ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکے۔ ڈی خان بیکورڈ ایریا، یہاں پہ مارشل آرٹ سے ایسے فائنینشلی کوئی فائدے ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اپنی جو پیشن ہے اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب نے پہلی دفعہ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں عرفان لگ گیا تھا، میں سے مسکراتے نہیں۔ عرفان ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر بچے اسکولز میں، مختلف ٹریننگ سینٹرز میں مارشل آرٹ سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد کچھ عرصہ وہ کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی بس اب بس ہو گئی، اب ہمارا کالج شروع ہو گیا، ہماری یونیورسٹی شروع ہو گئی،
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارشل آرٹ سے وہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہر ایک کا سیکھنا ضروری ہے؟ مطلب یہ اسکول میں مست کر دینا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس جس کو شوق ہے وہ تھوڑا بہت پریکٹس کر لے، اس کے بعد وہ چھوڑ دے، اس کی مرضی ہے؟ جی میرے 3 برانچز ہیں مارشل آرٹ کلب کے. یہاں پہ ٹوٹلی A to Z ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی، کالج اور اسکول کے. ہماری فوکس بھی یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان چیز میں فوکس کریں، تاکہ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے، مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ ایجوکیشن لیول پہ بھی آپ بہتر جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ آج کل جو حالات ہیں یہاں پہ سیلف ڈیفینس سیکھنا بہت ضروری ہے. ہماری فوکس یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی کے بارے میں بتائیں. فیملی میرے ماں باپ دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. میرے جو ماں ہے لیور کینسر کی، اس کو، اور ریسنٹلی 1 سال پہلے میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. گھر کا بڑا بھی میں ہوں. آپ کی شادی ہوئی ہے عرفان؟ میرے اوپر ہے. جی شادی ہوئی ہے. میرے الحمدللہ 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. اوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیسے بچوں کو بھی آپ نے کر رہے ہیں ساتھ میں، وہ بھی انسپائر ہوتی ہیں بچیاں؟ وہ بھی کوئی ریکارڈ توڑے آج کل؟ بس وہ اسکول پہ انہوں نے فوکس کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں تھوڑی پریکٹس گھر میں کرواتا رہتا ہوں بیٹیوں کو. بیٹا چھوٹا ہے، وہ میرے ساتھ کلب جاتا رہتا ہے، اور کوشش ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے، یہاں پہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کر سکیں. زبردست. یعنی کہ آپ کے دوست وغیرہ کیا کہتے ہیں آپ کے اچیومنٹ پہ؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا آپ سے زیادہ کوئی آپ کو بھی پٹتا بھی ہے آپ سے کوئی مذاق میں؟ ویسے ہی سوال کر رہی ہوں. کوئی دوست گھبرا جاتے ہیں مطلب پٹائی چٹائی کی؟ مارشل آرٹ جب سے اسٹارٹ کیا فی الحال تھوڑی برداشت ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، ورنہ پہلے یہ چیزیں کیا کرتا ہے. لیکن اب کیونکہ ہم نے ایک رول ماڈل بننا پڑتا ہے ٹیچر ہے، تو یہ چیزیں ہم اگر کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ان چیزوں پہ لگے جائیں گے. بالکل، وہ بھی سیکھیں گے. اچھا عرفان، مجھے بتائے گا کہ ہم مارشل کو دیکھتے ہیں کہ شاید صرف فزیکلی اسٹرانگ ہونا مارشل آرٹس ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہی بڑا ضروری ہے مارشل آرٹس کے لیے؟ اتنا سوئفٹ ہونا بڑا ضروری ہے، آپ کو حاضر دماغی بڑی امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ اسی طریقے سے باڈی آپ کی پرفارم کرتی ہے نا جب آپ حاضر دماغ بھی ہوں گے، جب آپ مینٹلی بھی اتنے اسٹرانگ ہوں گے. تو کیا مارشل آرٹس میں مینٹلی بھی بہتر ہونے کے لیے کچھ کیا جاتا ہے؟ خاص طور پر کچھ ٹریننگز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو شارپ کیا جائے اور آپ کو اس طرح کا بنایا جائے کہ آپ رسپانس بہت جلدی دے سکیں اگر آپ کو کوئی اٹیک ہوتا بھی ہے تو؟ مینٹلی تو بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ فائٹوں میں بھی پارٹیسپیشن کر چکے ہیں، گولڈ میڈل بھی انہوں نے لیے ہوئے. ان کو سیمینارز ہم یہاں پہ کرواتے رہتے ہیں مینٹلی، تاکہ وہ جتنے شارپ ہوں گے اتنی وہ فائٹ میں جو ہمارے کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو فزیکل سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مینٹلی جتنا وہ اسٹرانگ ہوگا اتنی وہ پرفارمنس بہتر ہوگی. عرفان، آپ نے کہا کہ پہلے میں ایسی چٹائیاں کر دیتا تھا لیکن اب میرے اندر بڑا چینج آ گیا ہے. تو وہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ بھی اس ایج میں آتے ہیں جس میں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، ان کے اندر بھی آپ کو غصہ یا اس طرح کا مزاج نظر آتا ہوگا، تو کیا کہتے ہیں، کس طرح ان کو سکھاتے ہیں کہ تمہارا یہ اگریشن جو ہے یہ تمہارے لیے ہیلدی، صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے؟ کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ میری جو اکیڈمی ہے اس میں اکثریت جو ایک ہمارا برانچ ہے اس میں ٹوٹلی وزیرستان کے بچے ہیں، ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ان کو سب سے پہلے ہم ڈسپلن پہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا شہری بننا ہے، آپ نے کس طرح آگے جانا ہے. تو ان کو ہم نے ٹوٹلی ان کی مینٹلٹی پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ ایک مارشل آرٹ کو پازیٹیو لیول پہ لے جا سکے. یہ نہ ہو کہ یہ لڑائی جھگڑے یہاں سے کچھ سیکھے اور گلی محلے میں وہاں پہ پھر اپنے دوست اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی شروع کر دے. ہماری ٹوٹلی فوکس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیز سیکھنا ہے لیکن سیلف ڈیفینس کے لیے اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے، جیسے ہمارے کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ. بالکل ٹھیک. عرفان محسود، تھینک یو ویری مچ. آپ جس طریقے سے دے بھی رہے ہیں بچوں کو اور ان کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ مارشل آرٹ سیکھیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بھی، اور جس طریقے سے آپ ریکارڈز بنا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو مزید کامیابیاں ملیں. ایسے ہی آپ جو مسکراتے رہیں، تھوڑا مسکراتے رہیں، ایسے ہی آپ مسکراتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے صبح سویرے پاکستان میں جوائن کیا اور اپنی جو کامیابیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. لیکن پروگرام اختتام کی طرف جاتا ہے اور ہم جو ہمارے کراچی اور سندھ کی جو رونق ہے نا، وہ اس میں ایک بہت بڑا کردار بسوں کا بھی ہے.
تو بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا اکثر بڑے کام کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ شیئر نہیں کرنا چاہ رہی مگر وہی والی بات کہ مطلب دیکھ مگر پیار سے, وہی والی بات ہے. اور کسی نے کہا دل برائے فروخت قیمت سے ایک مسکراہٹ, یا فاصلہ رکھیے پیار ہو جائے گا. پیار ہو جائے گا, لیکن ایسا پیار ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کی ترقی میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ اچھا کردار ادا کریں. اور رکھیے گا اپنا خیال. کل شازیب اور مایا ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر, اور جب تک کے لیے مسکراتے رہیے اور ورلڈ ایگو ڈے پر ایگو کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں. ٹیک کیئر.